बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई मेरे सब रीडर्स, सुनने वालों? यकीनन सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो हमारा जो नावल है कल्ब जान, ये इस अपने हैप्पी मोमेंट्स आपको अब यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे कि ज़िंदगी है, कोई बंदा टेंशन में होता है, कोई खुश होता है, कोई नॉर्मल लाइफ गुजार होता है। तो इस तरह के जो नावल्स होते हैं वो हमें वक्ती तौर पे क्या, यानी कि आज का एक अच्छा नावल अगर आप रीड कर लें या सुन लें तो काफ़ी आपका अच्छा और फ्रेश डे गुजर जाता है। तो मैं समझती हूँ आज की जो एपिसोड है इसको भी आप जब रीड करोगे सुनोगे तो आपका हैप्पी दिन गुजरेगा। तो चलें शुरू करते हैं कल्ब जान की सेकेंड लास्ट एपिसोड को। तो चलें शुरू करें। फिक्र मत, यहाँ तक हमारा हो गया था, यहाँ से आगे हम शुरू करते हैं। ये मेरी मम्मा का था। जीन्स की पॉकेट से गोल्ड चेन निकाल कर इसने फजर के सामने के जानते हुए मैंने देख ली थी। बहुत खूबसूरत है। ये इन्होंने मेरी दुल्हन के लिए संभाल कर रखी थी, इसलिए इसकी हकदार तुम हो। इसे कभी खो मत देना। मेरे पास इनकी ये इकलौती निशानी है जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। फिक्र मत करें, आपसे जुड़ी हर चीज़ मेरे लिए बहुत कीमती है। इसके हाथ से चैन थाम कर फजर ने अपनी पश्त पर गिरे बाल आगे की जानिब किए और चंद लम्हों बाद अपना काम मुकम्मल होते ही लंबे बाल वापस पश्त पर डाल दिए। मेरे ऊपर कैसे लग रही है? तारीफ कलमात वसूल करने की खातिर इसकी जानब देखते पूछने लगी। इसकी सफ़ेद गर्दन पर चमकती चेन देखते ही आदम ने नजरें झुका ली। जानती हो फजर, आज तक कभी किसी औरत की तलब महसूस नहीं हुई, लेकिन इस वक्त हो रही है। शायद दरमियान में बने जायज़ रिश्ते का असर है। अपना चेहरा इसके करीब करते हुए गबरू लहजे में कहता इसे घबराने में मजबूर कर गया। क्या बना लूँ तुम्हें अपना, ले लूँ तुमसे अपने हकूक, उतर जाऊँ तुम्हारी रूह में। इसकी तेज़ रफ्तार से चलती सांसें और चेहरे पर बिखरती गुलाबी रूह को गौर देखते हुए इसके कुछ कहने का मंतज़र ला, लेकिन इसकी जाना से मिलती खामोशी पाकर इससे चंद इंच का फासला बना गया। आज तक वो औरत जहाँ से एक फासले पर रहा था, लेकिन पहली बार किसी की मौजूदगी से दिल में हलचल हुई थी। पहली मरतबा किसी की गुर्बत की चाह महसूस हुई थी। ऐसे में मजीद इसके करीब रहकर भी दूर रहना इस वक्त इसे अपने बस में नहीं लग रहा था। अगर मैं यही रहा तो फिर मुझे मजीद खुद पर जबत न कर सकूँ। तुम्हारी इजाज़त के बिना मैं कोई हद पार नहीं कर सकता। फिलहाल मुझे जाना है, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। आदम नहीं, इसके बेड से उड़ते ही फजर ने इसकी शर्ट को कॉलर से थामकर इसे रोका, जिसके बदले में आदम मिर्ज़ा का मर्दाना वजूद इसकी फुर गिरा। जल्दी से दोनों हाथ बेड पर रखे इसने अपना तवाज़न बरकरार रखा, क्योंकि इसके मर्दाना वजूद इस नाजुक परी पर गिर जाता तो शायद इसकी अगली सांसें लेना भी मुश्किल हो जाती। अहमक लड़की, कभी तो कुछ करने से पहले सोच लिया करो। आप मत जाए ना, मैं आपसे दूर नहीं बनाने चाहती। इसकी झुकी नज़रें और कपड़े पर बहते आंसू देखते ही आदम ने झुक कर इसकी आंसू के बायस चेहरे के भीगे हिस्से पर अपने लब रखे। फिर क्या चाहती हो? बस आपसे दूरी नहीं बनाना चाहती। इसके हलते लबों पर नजर जमाए वो बेख्तियार होता इसके चेहरे पर झुक के इसकी सांसें देख कैद कर गया और आदम मिर्जा की इस कदर नज़दीकी वो अपनी आंखें जोर से मीच गई। कतरा कतरा गुजरते लम्हे इनके दरमियान मौजूद हर दूरी को मिटाते जा रहे थे और आदम मिर्जा की कुर्बत में फजर अबीर की किसी मोम की मांग पिघलती जा रही थी। दरमियानी रफ्तार से चलती गाड़ी इसने आदम के फार्म हाउस पर जाकर रोकी थी। मोबाइल निकाल कर इसने एक बार फिर आदम का मैसेज भेजा। मैसेज देखते हुए हैरत से सर झटकता गाड़ी से उतर गया। हैरत थी तो बस इस बात की कि आदम ने इसे यहाँ क्यों बुलाया था। ऐसी क्या बात थी जिसकी बात आदम ने इसे यहाँ बुलाया था। वो गाड़ी को गार्ड्स को साथ में सता भी रखता था जब वो बादशाह बनकर लोगों से मुलाकात करता था या फिर ऐसे किसी सिलसिले में काम करता था। इसे वो यहाँ आदम के बुलाने पाया था, इसलिए तन्हा ही आया था। लेकिन अगर अंदाजा होता कि आदम ने इसे यहाँ क्यों बुलाया था तो कभी यहाँ आने की गलती नहीं करता। तन्हा आना तो दूर की बात थी। आदम का यह फार्म हाउस शहर से थोड़ा दूरी पर बना था। यहाँ आसपास बस चंद रहायशी गाह मौजूद थे, लेकिन हर तरह से फैलाना सेटान इस बात को बता दे रहा था कि वो भी इसी वक्त किसी इंसान की मौजूदगी से हाली था। गहरा सांस अपने अंदर खींचकर अपना गौर दुरुस्त करता अंदर दाखिल हुआ और अंदर हर तरफ फैला अंधेरा देखते हुए अंदाजे के मुताबिक कदम बढ़ाता लाइट ऑन कर गया। जब अपनी जगह पर उजाला फैलते ही अबीर की पहली नज़र वहाँ बैठे इकलौते फर्द पर की। स्याह हाइफने के साथ स्याह जीन्स पहने वो सुर्ख सवेर रमगत वाला वजाहत से भरपूर मर्द सोफे पे बैठा, अपने दोनों पाँव सामने रखी कुर्सी पर कैंची की सूरत में रखे, सर की पोस्ट सोफे से टिकाए आंखें मोड़े बैठा था। कौन हो तुम? अबीर की आवाज़ पर इसने अपनी बंद आंखें खोली और सर उठाकर इसकी जानब देखने। इसे बचाने में अबीर मिर्जा ने बेहारदार अपना सर नफीमा मारे। हाँ मैं तुम्हें याद हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, तुम मर चुके हो। मैं मरने वाला ज़रूर था लेकिन बच गया।
میری زندگی ابھی مزید لکھی تھی کیونکہ مجھے تم جیسے درندے کو بھی ختم کرنا تھا۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے وہ تلخ لہجے میں کہنے لگا، قانون کے خلاف جانا مجھے نہیں پسند، تمہیں بھی میں اپنے اسی طریقے سے گزاف کرنا چاہتا تھا جس کی مجھے اجازت دے دی گئی تھی، لیکن شاید تم اس سے بہتر موت لگائی تو اب بھگتو اپنی سزا۔ اس کی اپنی جانب بڑھتے قدم دیکھ کبیر نے اپنی بیک سائڈ پر رکھی پسٹل نکالی اور بنا کسی چیز پر دھیان دیے پسٹل لوڈ کرتے ہی فوراً ٹرائگر دبا دیا، لیکن خالی میگزین کے باعث اس کی یہ حرکت ناکام ٹھہری۔ اکثر ڈر و خوف کے وقت انسان کچھ سمجھ نہیں آتا، غور کرو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہاری میگزین خالی پڑی ہے۔ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہی ماری نے اپنی پاس موجود پسٹل نکالی، جسے دیکھتے ہی سامنے کھڑے نے اپنے بچاؤ کے خاطر وہاں سے بھاگنا چاہا۔ جب اسے وہاں سے بھاگتا دیکھ پسٹل لوڈ کرتے ہی ماری جہان کا نشانہ باندھ کر اس کے پیر پر گولی چلا دی، جس کے بعد اس کا وجود رم سے وہاں پہ گرا۔ عبیر مرزا، کہنے کو تو تم بادشاہ ہو، لیکن میں جانتا ہوں تم ایک بزدل انسان ہو جس کی پاور اس کا پیسہ ہے، لیکن آج یہ چیز تمہارے پاس کام نہیں آئے گی۔ ہم بات کر لیتے ہیں، تمہیں جتنا پیسہ چاہیے تمہیں دینے کو تیار ہوں، بس بدلے میں میرے ساتھ مل جاؤ۔ تکلیف کے باعث وہ بے بسی سے کہنے لگا، موت سامنے نظر آئی تھی تو بادشاہ سے ایک عام آدمی بن گیا تھا جسے بس اپنی زندگی عزیز تھی۔ میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوتا جو پیسوں کی خاطر تمہارے تلوے چاٹتے پھریں۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے غوراتے لہجے میں کہتے دوسری گولی چلا گیا جو سیدھا اس کے بازو میں جا کر لگی۔ تکلیف کے باعث اس کی دل خراش چیخ نکلی، جسے سنتے ہی مہاراج نے سکون سے اپنی آنکھیں موند دی۔ دیکھا، ایسے ہی ہوتے بعض دفعہ ہم لوگ اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلطی کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ اتنا غلط کرتے ہیں لیکن یہ سارا غلط ہوتا کیوں نہیں ہے، لیکن ایک ٹائم آتے ہیں جب اللہ کی لاٹھی پڑتی ہے نا تو پھر ان کو اللہ پتہ چل جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی غلط کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، تو بس انتظار کریں گے کب اس کی رسی کھینچی جائے گی اور کب اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سے سزا دیں گے۔ اس لیے برداشت کیا کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد ایسے ہوتے ہیں جو دکھنے میں اور ہوتے ہیں، پیچھے سے اور ہوتے ہیں، تو اس لیے صبر کیا کریں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ جو کرتے بہتر کرتے ہیں۔ تو چلیں یہاں سے آگے اپنی سٹوری کو شروع کرتے ہیں۔ چھوڑ دو مجھے، کوئی ایک وجہ دو تمہیں چھوڑنے کی۔ پسٹل کی نال اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے سخت لہجے میں کہنے لگا، تیری وجہ سے میرے بھائیوں کی زندگی بدل گئی، تو میری ماں کے تڑپنے کی وجہ بنا، میری بیوی تیری وجہ سے زیت میں رہی، تیری وجہ سے میں 5 سالوں تک اپنی اولاد سے دور رہا، تیری وجہ سے آج تک کتنی ہی جانیں چلی گئی۔ کس منہ سے تو میرے سامنے بات کر رہا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں؟ اس کے چہرے پر بکھری تکلیف کو دیکھتی ہے ہماری نے اپنی گن اس کی شرح پر رکھی، جیسے دیکھتے ہی وہ اپنی تکلیف نظر انداز کرتا اپنا سر نفی میں ہلاتے کہنے لگا، نہیں چھوڑو دو۔ اس کی فریاد نظر انداز کرتے ہمارے جہاں نے ٹریکر دبا دے پر دباؤ بڑا ایک تیز آواز کے ساتھ وہاں پر سٹان چھا گیا۔ اپنے سامنے پڑے مردہ وجود پر اس نے ایک نفرت بری نگاہ ڈالی، اپنے جگہ سے اٹھ گیا۔ آج ایک اور کہانی کا اختتام ہو چکا تھا، آج بادشاہ کی کہانی ختم ہو چکی تھی۔ جیسے ہمیشہ برائی کا انجام برا ہی ہوتے ہیں، اس طرح یہاں پہ بھی ہمارا یہ والا اس کا بادشاہ کا انجام برا ہی ہوا۔ نیند سے جا کر اپنی آنکھیں مسلتی اٹھ کر بیٹھ کی، نظریں دوڑا کر کمرے میں آدم کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن کمرہ اس کی موجودگی سے خالی تھا۔ اس نے فون کرنے کی عرصے سے موبائل ڈھونڈنا چاہا، جب نظر سامنے پر رکھے بیگ کی جانب گئی۔ بیڈ سے اٹھ کر اس نے اپنے قدم اس جانب بڑھائے اور صفحے پر رکھا بیگ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اس میں اس کا کل خریدا گیا ڈریس موجود تھا، یقیناً اسے یہاں پر آدم ہی رکھا گیا ہوگا۔ اس کے خیال آتے مسکراتے ہوئے بیگ تھام کر باتھ روم کی جانب چلی گئی۔ وائٹ کلر کی شرٹ کے ساتھ بلیو جینز لیبتن کیے وہ کچھ وقت بعد باتھ روم سے باہر نکلی اور چہرے پر جھولتی بھیگی لٹیں پیچھے کر کے اپنے موبائل اٹھا کر آدم کو کال کرنے لگی، لیکن اسی کے فون کی رنگ ٹون اس کی آواز سے اسی کمرے میں ہی گونجتی سنائی دی۔ گہرا سانس لیتی اپنے قریب جا کر آدم کا فون اٹھایا، وہاں اپنا نمبر سن شائن کے نام سے دیکھتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ سی خوبصورت دکھ گئی۔ اندازہ نہیں تھا اس کی یہ فرمائش آدم اتنی جلدی پوری کر دے گا۔ اس کا موبائل اپنی جگہ واپس رکھ کر وہ بیڈ پر بیٹھ کر آدم کا انتظار کرنے لگی۔ محرتی انگلیاں بار بار گلے پہنی چھین کر چھو رہی تھی، جبکہ ذہن کے گرد بس کل کا منظر طواف کر رہا تھا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا ہمیشہ بے رخی ظاہر کرنے والا آدم مرزا اس قدر رومانٹک بھی ہو سکتا تھا۔ وہ شخص اس کی سوچوں سے کہیں زیادہ مختلف تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے گردن موڑی اور وہاں کھڑے آدم کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں گئے تھے آپ؟ گھر چلیں فجر؟ اس کے بعد جواب دے بنا وہاں رکھا اپنا موبائل اور ریسٹورانٹ اٹھاتے ہی کہنے لگا، جب فجر؟ بس اس کا سنجیدہ انداز دیکھتی رہے گی۔ آدم کیا کچھ ہوا ہے؟ کیا کچھ ہونا چاہیے؟ فون کی جینس کی پاکٹ میں رکھتے ہوئے سوال کرنے لگا، آپ کا رویہ عجیب لگا، بس اس لیے پوچھ لیا۔ اس کی بات آدم نے گراں سانس بھرتے ہوئے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کیا اور اسی قریب آ کر اس کے نرم ہاتھوں کو اپنی گرفت میں تھاما۔ فجر، ہمیں گھر چلنا چاہیے، اس کے بعد تمہیں مجھ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
اس کے کہنے پر اس بار بنا کچھ کیے فجر نے اپنا سر ہامے لایا اور وہاں رکھا اپنا سامان اٹھاتی اس کے ساتھ باہر کی طرف چل دی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے حیرانی سے آدم کی جانب دیکھا۔ اندر کھڑے لوگوں کا جوم اور ماحول پر چھائی افسردگی اس انداز سے خوفزدہ کر رہی تھی۔ آدم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی بات کا جواب دیے بنا آدم گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کی جانب کا دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ تھامتے ابھی باہر نکال گیا۔ اندر جاؤ، لیکن فجر تمہارا جواب تمہیں خود ہی مل جائے گا۔ اس کے کہنے پر وہ مزید سوال کیے بنا دھڑکتے دل کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئی اور چند لمحے بعد کانوں میں پڑتی اس کی دلہرش چیخ سنتے ہی آدم مرزا نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ اندازہ تھا وہ اپنے باپ کی موت دیکھتے کسی قرض سے گزرے گی، لیکن وہ چاہ کر بھی اس معاملے میں اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ بس اگر اس کے لیے کچھ کر سکتا تھا تو وہ تھا اسے سہارا دینا۔ اپنے کندھے پر دباؤ محسوس ہوتے اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور نگاہوں کا رخ اپنے برابر کیے کھڑے اشد اور مارج کی دیکھنے لگا۔ تم نے شادی کر لی، بتایا بھی نہیں آدم۔ اشد کے کہنے پر اس نے اپنا سر ہولے سے نفی میں ہلایا۔ یہاں میرا سسر تم لوگوں کی وجہ سے مر گیا اور تمہیں میری شادی کی فکر ہو رہی ہے اشد۔ اپنے سسر کو مارنے کی اجازت تم نے خود دی تھی، ویسے بھی وہ جی کر مزید الٹے کام کرتا، لوگوں کے گھر بگاڑتے۔ ہم نے تو ایک اچھا کام کیا، ویسے تمہارا سسر ایک نمودار کمینہ انسان تھا آدم۔ اچھا، ذرا اپنے بھائیوں پر بھی غور کرو۔ کیا نام تھا اس کے سسر صاحب کا؟ ہاں، ارسل۔ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے؟ اس کا اندازہ جتانے والا تھا، تو وہ بندہ بھی اپنی صحیح جگہ پر پہنچ گیا۔ لاپرواہی سے شانے چاہ کر جواب دیا۔ اس کی بات پر گہرے سانس بھرتے مارج کی جانب متوجہ ہوا۔ کسی کو علم نہیں ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے اس سب پر یہی ظاہر کیا ہے کہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، اور یہ بھی کہ جس نے یہ کام کیا ہے اسے اس کے انجام تک میں پہنچا دوں گا۔ اس کی بات مارج نے مطمئن انداز میں پسند لایا۔ میں جو کام کرنے آیا تھا وہ کر چکا ہوں آدم، چند گھنٹوں کے اندر میری واپسی ہے، لیکن جانے سے پہلے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہوں۔ کس لیے؟ جو کچھ بھی تم نے میرے لیے کیا۔ میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا مارج، جو کچھ بھی کیا وہ ہیر کی خاطر کیا ہے، اپنی دوست کی خاطر۔ پھر بھی میں ساری زندگی تمہارے احسان مند رہوں گا۔ اسے نظر موڑ کر ارشد کی جانب دیکھا جو اسے تھوڑے فاصلے پر کھڑا فون کان سے لگائے اب کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا کہ تم ہیر سے محبت کرتے ہو تب مجھ سے تم سے بے حد نفرت محسوس ہوئی تھی، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ مجھے اسی شخص کے پاس لے آئے گی جسے میں اپنی نفرت کے لائق سمجھ رہا تھا۔ مارج، تمہیں مجھ سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہیر تمہارے ساتھ خوش تھی اور میں اسے دیکھ کر خوش تھا، پھر بنا میں کیوں اس کی خوشی میں دخل اندازی کرتا؟ میری طرف سے تم ہمیشہ مطمئن رہو، کبھی تمہاری زندگی میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ شاید اسی وجہ مجھے قسمت تمہارے پاس لے کے آئی، تاکہ میں تمہیں جان سکوں، یہ بلا وجہ کی نفرت اپنے دل سے ختم کر سکوں۔ لبوں پر زبان پھیرتے اس نے چند لمحے خاموشی سے نظر کیے۔ تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا آدم، میرے جانے کے بعد میرے اپنوں کو سنبھالا، میرا خیال رکھا اور پھر مجھے میرے مجرم تک پہنچایا۔ تمہارا احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ تم یاد کرو میرے احسان۔ فی الحال مجھے جانا ہے اپنی بیوی کے پاس۔ سادہ سے لہجے میں کہتا وہ اپنے قدم اندر کی جانب بڑھا گیا۔ اس وقت فجر کو اس کی ضرورت تھی۔ ہمیشہ کی طرح آدم مرزا اپنوں کے لیے حاضر تھا۔ اسے اپنی بیوی کو سنبھالنا تھا، اسے اس تکلیف سے نکالنا تھا۔ آج ابیر مرزا کا وجود ختم ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی کہانی بھی ختم ہو چکی تھی۔ لوگوں کی نظریں اس کے ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہوا تھا اور ہر شخص کو یہی بات بتائی جانی تھی۔ یہ ایک راز تھا کہ ابیر مرزا کس وجہ سے مارا گیا، اور اس بات کو ہمیشہ راز ہی رہنا تھا، کیونکہ اکثر باتیں راز رہ کر ہی اچھی لگتی ہیں۔ بات ہوگی چلیں پھر یہاں بیٹھ کر لوگوں سے ہمدردی کرنی ہے۔ کال ختم ہوتی ہی مارج کے قریب واقع کہنے لگا، ہم ابھی نہیں جا رہے ارشد، ویسے بھی فلائٹ میں ٹائم ہے تو تھوڑی دیر بعد چلیں گے۔ کیوں؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے نہ سمجھے سے کہنے لگا، آدم نے اتنا سادی ہے، ہمارے ان حالات میں ہمیں سے تھوڑا وقت تو دے سکتے ہیں۔ مجھے اپنے سویٹ ہارٹ کی یاد آ رہی ہے، میں دیدار محبوب کے لیے بے چین ہو رہا ہوں۔ آپ یہاں مزید رکنا چاہتے ہیں؟ آدم کو کون سا اپنا چاچا کی موت کا غم ہے جو اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے آپ یہاں رک رہے ہیں؟ اس کی بے چینی دیکھتے ہوئے مارج نے رب دبا کر اپنی ہنسی ضبط کی۔ اچھی باتیں ہوتے رہو بے چین، پتہ ہے ارشد تمہاری حرکتیں دیکھ کے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری رخصتی کی ڈیٹ آگے بڑھا دی جائے۔ لالا، اب تو یہ سردیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ سختیاں؟ پھر اس کی مقصد بے مقصد بات پر مارج نے سمجھے کہا، دو بچوں کے باپ ہیں، آپ سمجھ جائے نا، مجھے اب ہیٹر اور گرم کمبل کی نہیں اپنی سویٹ ہارٹ کی ضرورت ہے۔ لعنت پاتا ارشد خانہ، لعنت ہو تم پر ارشد خان۔ اسے کہنے پر ارشد سر جھکا کر بہتار ہنسا، جیسے دیکھتے ہوئے مارج جسے کھینچ کر اندر کی جانب لے کے گیا۔ گھر مہمانوں کی موجودگی سے خالی ہوتے ہی اس نے اپنی دکھتی گردن سلاتے ہوئے اپنے قدم عظیم کے کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ شام سے وہ اپنے کمرے میں بند تھا اور گھر میں مہمانوں کی موجودگی باعث آدم نہ اس کے پاس بیٹھ سکا اور نہ ہی فجر کو وقت دے سکا۔ ڈیڈ کھانا کھا لیں۔ عظیم کے کمرے میں داخل ہو کے جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی آواز سے چونکہ عظیم نے اپنا سر اٹھایا، اسے سیارے سے اپنے قریب بنانے لگے۔ دروازہ بند کر کے وہ قدم اٹھاتا ان کے قریب جا کر بیٹھا، آپ ٹھیک ہیں؟ ان کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگا، ابیر تم نے مروایا ہے؟
ان کی بات سنتے ہی پل بھر کے لیے آدم مرزا ساکت رہ گیا. البتہ اب چہرے کے تاثرات اس نے کس طرح بدل دیے. آپ سے کس نے کہہ دیا؟ میں تمہارا باپ ہوں. تم سے جڑی ہر شے کی خبر پر رکھتا ہوں اور آخری باتوں میں یہ طور پر دیکھا گیا تھا. لیکن یہ بات تم نے سب سے چھپائی. میں نہیں جانتا کل سارا دن فجر کے ساتھ ہوتے ہوئے تم نے اس کا قتل کیسے کیا، لیکن میں جانتا ہوں اس کے قتل کے پیچھے تمہارا ہی ہاتھ ہے. اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے اپنا جگہ سر اٹھایا. ایسا ہی ہے نا؟ ان کے سوال جواب اتنے جلدی میں اقرار میں صورت میں دے دیا. بالکل، یہ سب میں نے کروایا. مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی آدم. کیوں کیا تم نے ایسا؟ ان کے لہجے میں افسوس تھا. جب آپ سب کچھ جان ہی چکے ہیں تو کیا یہ نہیں جانتے ان کا قتل کیوں کیا گیا؟ تم بتاؤ. کیونکہ آپ کا بھائی ایک گٹھیا انسان تھا جو بادشاہ بن کے کتنی ہی لوگوں کی زندگی برباد کر چکا تھا. وہ دمی مگر سخت لہجے میں گویا ہوا. میں اس کا دوسرا نام ہمیشہ سے جانتا تھا آدم. ان کی بات پر آدم کی آنکھوں میں حیرانگی پھیلی. یہ بات اس کے لیے کافی حیرت انگیز تھی. اسے اب تو یہی لگ رہا تھا کہ عظیم اس بات سے لا علم ہوگا. آپ جانتے تھے؟ ہاں، میں نے اسے ہمیشہ ان کاموں سے دور رکھنے کی کوشش کی، لیکن جب میرا 1000 بار کہنے پر بھی اس نے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے تو میں نے بھی کہنا چھوڑ دیا. وہ میرا بھائی تھا آدم. میں نہیں جانتا اس کے ساتھ کچھ برا ہو، اس لیے ہمیشہ یہ بات سب سے چھپا کر رکھی. ان کے لہجے میں شرمندگی اپنی کی گئی حقیقت میں پشیمان تھی، کیونکہ کسی انسان کو برائی کرتے دیکھ کر اسے نہ روکنا کے باعث فخر یہ باتوں نہیں تھی. تمہیں اس کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ زیوران کے باعث پتہ چلا. اس نے اپنی سورس کے ذریعے پتہ کروایا. تم نے کوئی برا کام نہیں کیا آدم، بلکہ تم نے وہ کیا جو مجھے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، لیکن میں نہیں کر سکا کیونکہ میرا اپنا تھا اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا. لہجے میں گلی نمی کے باعث وہ مزید کچھ نہیں کہہ سکے. ڈیڈ، میری بات سنیں. خود کو شرمندہ مت کریں. آپ کی اور میرے درمیان جو بھی بات ہوئی ہے وہ بس اس کمرے میں حدود رہے گی. چاہے بین مرزا کا وجود اب ختم ہو چکا ہے، وہ کیسے مرا، اسے کسی نے مارا، یہ ساری باتیں بھی آج اسی کمرے میں دفن ہونی چاہیے. ان کے قریب بیٹھے سنجیدہ لہجے میں بات کہتے ہوئے جیسے عہد لے رہا تھا. عبیر مرزا کی کہانی ختم ہو چکی تھی اور ساتھ ہی اس کے ساتھ جڑا ہر قصہ بھی ختم ہو چکا تھا. کچھ دیر رابیل اس کے پاس بیٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چلے گی، کیونکہ ملازموں کے ساتھ اس نے فجر کو وہیں بجوانا تھا. کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر بیڈ پر بیٹھی فجر پہ گئی. گھٹنوں پر سردی، نہ جانے وہ سو رہی تھی یا پھر بے آواز رو رہی تھی. آدم مرزا وہ شخص تھا جو اپنوں کی تکلیف میں خود بھی سمٹ لینا جانتا تھا، لیکن آج وہ کسی کو اپنی کو تکلیف دے بیٹھا تھا. عبیر کے ساتھ وہ جو ہوا وہ غلط نہیں تھا، لیکن اس بات کا ملال اسے شاید ہمیشہ رہنا تھا کہ اس کی وجہ سے فجر کو تکلیف ملی. فجر! اسے قریب بیٹھتے ہوئے آدم نے گلے کھنکھار کے اسے پکارا، جسے سن کر فجر اپنا بھیگا چہرہ اٹھایا. البتہ نظریں جھکی ہوئی تھی. اس کا بھیگا چہرہ صاف کر کے آدم نے اس کے بکھرے بالوں کو پیچھے کی جانب کیا اور نرمی سے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا. ٹھیک ہو تم؟ میں بہت خوش تھی آدم، لیکن میری خوشیوں کی مدت جلدی ختم ہوگی. میری خواہش تھی آپ کا ساتھ مجھے مل جائے، اور جب آپ کا ساتھ مل گیا تو میں نے ڈیڈ کو کھو دیا. اس وقت اس کی بات سن کر آدم نے اسے یہ نہیں سمجھا سکا کہ زندگی میں سب کچھ ایک ساتھ نہیں مل جاتا، قربانی دینی پڑتی ہیں. اس کی خواہش تھی آدم مرزا اس کی زندگی میں شامل ہو جائے. اس کی زندگی میں آ چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنے دوسرے رشتے بھی کھو چکی تھی. میں جانتا ہوں اپنا کو بچھنا کس قدر تکلیف دیتا ہے، لیکن ان کے بنا جینے کی عادت انسان سیکھ ہی لیتا ہے. میں سیکھ گیا تھا، تم بھی سیکھ جاؤ گی. اس کے گرد اپنا حصار مزید تنگ کر کے وہ اپنی آنکھیں موند گیا. میں آپ جیسی نہیں ہوں آدم. اس کی شرٹ اپنی مٹھی میں بوجھے بے بسی کی کیفیت میں کہنے لگی. حقیقت تھی، ہر کوئی آدم مرزا نہیں ہو سکتا. آدم مرزا وہ انسان تھا جس نے اپنی ماں کی وفات کے بعد اپنے باپ سے دوری بنائی رکھی، صرف اس لیے کیونکہ اپنے باپ کے پاس جا کر اپنی محبت سے دوری نہیں بنانا چاہتا تھا. لیکن پھر بھی ایک ایسا وقت آیا جب اس کی محبت خود اس سے دور ہو گئی، پھر اس کی خاطر آدم مرزا اپنی محبت سے دستبردار ہو گیا. تم اور میں الگ تو نہیں ہے نا. تمہارا آدم مرزا ہوں اور تم آدم مرزا کی سن شائن ہو. اگر کوئی اور وقت ہوتا تو اس پاس فجر ہی خوشی کے باعث ہوش ہو جاتی، لیکن اس وقت یہ چیزیں اسے کوئی خوشی نہیں دے رہی تھی. فجر! اس کے چہرے پر جھک کر وہ اس کے ہر نقوش پر اپنے لب رکھ کر اسے اپنے لب سے مہکانے لگا. میں یہ تو نہیں کہتا کہ تم مجھ سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت، پر آج یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ ساری زندگی تمہارے ساتھ وفادار ہوگا. اب سے میرے دل میں صرف ایک ہی لڑکی بسیرا کرے گی اور وہ ہو تم. میری ہر چیز پر، میرے وجود پر، میری روح پر، حد تک میری سانسوں پر بھی صرف تمہارا حق ہوگا. میں آج سے اپنی ساری زندگی تمہارے نام کرتا ہوں. فجر اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے نرم لہجے میں کہتا جیسے فجر کی ہر تکلیف مرم رکھ رہا تھا. اس کے انتظار میں کہتے ہوئے وہ لڑکی اس کی باتیں سنتی اپنی آنکھیں موند گئی. بعض دفعہ سامنے والا شخص کہا ایک جملہ بھی اس کے لیے باعث سکون بن جاتا ہے، اور اس وقت اس تکلیف آدم مرزا کا کہا گیا ہر لفظ اس کے لیے حقیقت باعث سکون بن رہا تھا. آدم مرزا آج سے پہلے اس کی محبت تھا، لیکن آج ایسا لگ رہا تھا صرف اس کی محبت نہیں تھا، وہ فجر مرزا کا سکون تھا. چند ہفتوں بعد
میرے ہاتھوں میں 9 چوڑیاں، تھوڑا ٹھہرو سجن مجبوریاں۔ لائٹ سے پھولوں کی سجی حویلی اس وقت کسی کو بھی اپنی جانب ڈرائیو کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ خان حویلی میں آئی ٹرپلز کی ڈرس میں مائیوں تھی، جس کی وجہ سے پوری حویلی ہر طرف سے سجائی گئی تھی۔ آنے والے مرد حضرات کا انتظام حویلی کے بیک سائڈ پر بنے مہمان خانے میں کیا گیا تھا، جبکہ خواتین کا انتظام باہر حویلی کے لان میں کیا گیا تھا۔ ہر طرف سے سجے ہوئے لان میں 3 جوڑیوں کے باعث کا بیٹھنے کا خوبصورت انتظام کیا ہوا تھا، جبکہ اس کے سامنے ہی بنائے گئے ڈانس فلور پر کھڑی لڑکیاں اس وقت اپنے ڈانس میں مصروف تھی، جس میں سرفرست ہیر خان تھی۔ پیروں کو چوتی پیلے رنگ کی نگینوں سے جگمگاتی فراق زیب تن کیے بالوں کو کر کے آگے جانب ڈالے اپنے 3 دیوروں کے اس رسم سے خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میرے ہاتھوں میں 9 چوڑیاں، تھوڑا ٹھہرو سجن مجبوریاں، ملن ہوگا ابھی ایک رات کی دوریاں ہیں۔ میوزک بند ہوتی ہی اپنا ڈانس روک کر اس نے غصے سے فرح کی جانب دیکھا، جو روحا کی دوست تھی اور آج کے دن اس نے ڈی جے کی ڈیوٹی سنبھالی ہوئی تھی، لیکن وہاں کھڑے مارج خان کو دیکھتی اس کا سارا غصہ پل بھر میں غائب ہوا۔ مسکراتی اس نے خوبر ساجن کو دیکھا، جو اس وقت سفید شلوار قمیض کے ساتھ ہی رنگ واسکٹ پہنے کھڑا تھا۔ کپڑوں کا سفید رنگ اس کی سفید رنگت کو زیادہ ہی جج رہا تھا، اوپر سے گالوں پر چھائی سرخی اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اکثر لگتا تھا پٹھانوں کا سارا روپ تو فقط مارج خان کے پاس ہی آ گیا تھا، یا پھر شاید وہ غلطی، لیکن جو بھی تھا مارج خان اس دنیا کا حسین مرد لگتا تھا، کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا۔ کیا ہوا ہے مارج؟ اس کے قریب آ کر اس کے ماتھے پہ گرے لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگی، اتنے کام پڑے ہیں ہیر، اور تم یہاں کھڑی 9 چوڑیاں گا رہی ہو، جبکہ تمہاری چوڑیاں تو ہیں ہی بھی نہیں۔ دونوں کلائیوں میں نے خود 12 پہنائی تھی۔ اس کے کہنے پر پاس کھڑی فریحہ زور سے ہنسی۔ اس کی ہنسی کی آواز پر ان دونوں نے بیک وقت اسی جانب دیکھا، لیکن پھر واپس نگاہوں کو اسی جانب کیا۔ کون سے کام ہے مارج؟ مہمانوں کو ویلکم کرو، جا کر اپنے نمونوں کو سنبھالو، ایک تو میرے پاس ہے، دوسرا بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی نہیں ملا۔ تمہاری دوست ابھی تک محفل میں تشریف نہیں لایا ہے، تو فون کر کے پوچھو کہاں پر ہے، آنے کا ارادہ رکھتا بھی ہے یا ہمیں بلا وجہ ہی اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور جا کر چیک کرو تینوں تیار ہو گئی ہیں یا نہیں۔ لگ رہا ہے آپ نے سارے کام میرے ہی لیے چھوڑ کر رکھے تھے مارج۔ کیا کروں، تم بہت ذمہ دار ہو نا قلب جان۔ اس کی بات سنتے ہی ہیر نے ہولے سے اپنا سر نفی میں لایا اور قریب کھڑی فریحہ سے مخاطب ہوئی، سنو فریحہ، کوئی اچھا سا گانا لگاؤ، میں واپس آؤں گی تو یہیں سے کنٹینیو کروں گی جہاں سے چھوڑا تھا۔ اس کی بات اور اس کا ہلتا سر دیکھتے ہوئے مارج کا ہاتھ پکڑے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میوزک کا کام سنبھالتی فریحہ اپنا پسندیدہ گانا لگا گیا الیشان، اور یہ گانا چلتا رہا۔ سفید رنگ کی قمیض شلوار پہنے، اسی رنگ کی ویسٹ کوٹ پہنے، پاؤں میں بھورے رنگ کی پشاری ہوئی چپل پہنے، ایک نظر پر پوری تیاری میں ڈال کر ڈریسنگ پر رکھی اپنی ڈریس واچ اٹھائے کمرے سے باہر چلا گیا۔ تیز قدم اٹھائے سیدھا حریم کے کمرے میں گیا، لیکن وہاں بکھرے سامان کے سوا کچھ نہیں ملا۔ اے جونیئرز، ماہی کہاں گئی ہے؟ وہ باہر کی جانب بھاگتے ہوئے ابتاج کو اپنی گرفت میں پکڑتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ میں ہیر کا فون تھا، یقیناً یہ چیز لینے کے لیے وہ اندر آیا تھا اور اب زیوران کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ حریم چاچی؟ ہاں، تمہاری حریم چاچی کہاں ہیں؟ وہ تو شاید چھت پر گئی ہیں۔ اس کے بتانے پر زیوران نے اس کا گال چوم کر اسے زمین پر اتارا اور اپنے قدم چھت کی جانب بڑھا دیے، جہاں وہ دلہن بنی کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اپنی سنوبل کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ماہی؟ زیوران کی آواز پر وہ گھبرا کر مری۔ اس پر نظر پڑتے ہی زیوران کے لب بے اختیار مسکراہٹ میں اٹھے۔ پتہ نہیں پیلے رنگ کے لہنگے میں اس کی رنگ کو زیادہ ہی کھول رہی تھی، یا پھر دلہن بن کے یورپ اس پہ آیا تھا۔ ایک گھنگھرے بال اس وقت آنکھیں کی جانب ترتیب سے سیٹ کیے ہوئے تھے، جبکہ باقی آدھے بال پش پہ بکھرے تھے۔ میک اپ کے نام پر اس نے فقط آنکھوں میں کاجل، لبوں پر براؤن لپسٹک لگائی تھی اور اپنی اس روپ میں مائیوں کی دلہن بنی ہوئی زیوران خان کو بہت کچھ کروانے پر اکسا رہی تھی۔ آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا، یہاں کی کری ہو تم؟ سنوبل نیچے اتنے لوگوں کی موجودگی میں بیرام ہو رہی تھی، اس لیے میں نے کہا اسے تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر لے آتی ہوں۔ میرا کمرے بھی سارا بھیلا ہوا ہے، وہ لڑکیاں وہاں پر ڈیرے جمائے بیٹھی ہیں۔ اس کمبخت بلی کی عادت، تم اپنی ساری تیاری خراب کر رہی ہو اور اوپر سے اتنی ٹھنڈ میں یہاں چھت پر بیٹھی ہو۔ میری بیبی کو ایسا مت کہیں۔ زیوران کی بات سنتے ہو فوہی، ہمیں تو اس کا خیال رکھنا چاہیے نا۔ اپنی بات کہتے ہوئے لمحے بھر کو رکی۔ ایک بات اہم باتوں میں بتانا بھول گئی زیوران، کیا بات؟ مبارک ہو۔ کس خوش دلی سے کہا، کس لیے؟ نہ سمجھی سے پوچھے گیا، آپ نانا بننے والے ہیں؟ اس کی کہنے پر زیوران سرداہ بڑھ کرے گیا۔ خیر مبارک، ویسے میں شاید دنیا کا پہلا شخص ہوں جس کی ابھی تک رخصتی بھی نہیں ہوئی، لیکن وہ نانے کے عہدے پر فائز ہونے والا ہے، کیونکہ اس کی بیوی کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی حریم کھلکھلا کے ہنسی۔ ویسے تمہیں یہ باتیں کیسے پتہ چلی؟ اس کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، تو ہیر آپ ہی اسے صبح ڈاکٹر کے پاس لے کے چلے گی، اور جب ہی مجھے یہ خوشخبری ملی، آپ کو پتہ ہے ہم 2 ہفتے بعد اس کا الٹراساؤنڈ بھی کروائیں گے۔ اور چہکتے ہوئے ایسے بتا رہی تھی جیسے اس کی سنوبل نہیں بلکہ خود ماں بننے والی ہو۔
چلو اب نیچے چلتے ہیں۔ نہیں، میں اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تمہارے کمرے میں جو اس کا بیڈ ہے اسے وہاں پر چھوڑ دو، ویسے بھی تمہارا کمرہ اب لوگوں کی موجودگی سے خالی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پر اپنا سر ہلاتے وہ پنک کلر کے سویٹر میں مبلوس نبل کو اٹھاتی اس کے ساتھ نیچے کی جانب چلے گی۔ تھوڑا ڈھونڈنے کے بعد براہ مناج خان اسے ملے گیا۔ اسے دیکھتے ہیر کی خود پر حیرت پر یہ آج یہاں پر ہی موجود تھی۔ اسے اندازہ ہونا چاہیے تھا مناج اس کے پاس ہی پایا جائے گا۔ سفید کلر کی قمیض شلوار جو ہیر نے اپنے دونوں نمونوں کو بڑے ہی سلیقے سے بنائی تھی، اس کی خالد مناج خان کو کھیت کود کی باعث پوری طرح سے بگاڑ چکا تھا۔ جبکہ پیلے رنگ کی چینزی جو اس کے گلے میں پہنائی گئی تھی وہ اب اس کے پاس کہیں نہیں تھی۔ مانا سے ہماری چندری کہاں ہے؟ اسے قریب آ کر وہ ڈمٹنے کے انداز پوچھنے کی اندازہ تھا وہ لاپرواہی میں اسے کہیں گرا چکا ہوگا، شاید گر گئی۔ پریا کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کرتا وہ مناتے ہوئے کہنے لگا، اب چھوڑ دو، اس کا پیچھا تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، جب سے وہ آئی ہے اس کے پیچھے ساتھ چپکے ہو، وہ مجھ سے تنگ نہیں آتی۔ اپنی بات کہہ کر اس نے اپنا سر اٹھا کر پریا کی جانب دیکھا جو اس کے دیکھنے میں دائدانی انداز میں سر ہلا گئی۔ نہیں ہیر آپی، یہ مجھے بالکل تنگ نہیں کرتا۔ بالکل، ایک تم ہی ہوا جسے یہ تنگ نہیں کرتا۔ اچھا میرے ایک کام کرو گی؟ مانج کا ہاتھ پکڑ کر وہ اپنے قریب کرتے ہوئے سامنے کھڑی 19 سالہ لڑکی سے کہنے لگی، جی کہیں۔ وہ روحا کے کمرے جا کر اسے دیکھا، وہ تیار ہو گئی ہے یا نہیں؟ خود چلی جاتی، لیکن میں آدم مرزا کا انتظار کر رہی ہوں، وہ آنے والا ہے، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ سر ہلاتے ہوئے دوبارہ وہاں سے جانے لگی۔ اسے جاتا دیکھ مناجر اس کے پیچھے جانے لگا، لیکن اس کا ہاتھ پکڑ ہیرے سے کھینچتے وہاں سے لگی۔ مورے چپ کرو، بہت تنگ کرتے ہو تم، اب کچھ لمحے سے سکون سے گزارنے دو۔ اسے ڈانٹنے پر وہ ناتا اسے سانس کھینچتا چلا گیا۔ پیلے رنگ کا لہنگا پہنے وہ مائیوں کی دلہن بنی آج خود اپنے آپ کو خود بے حد مختلف محسوس کر رہی تھی۔ لپسٹک سے سجے سرخ لبوں پر ہم وقت خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر پڑی تھی۔ اتنے سال بعد اب وہ مکمل طور پر رامیش خان کی ہونے جا رہی تھی۔ دھڑیاں مٹ جا چکی تھی، بدگمانیوں کے بادل چھٹ چکے تھے، ایسا لگ رہا تھا اب زندگی میں بس سکون ہی سکون ہے۔ باہر چلتے گانوں اور مہمانی کی آمد کے باعث اپنے پاس بیٹھی لڑکیوں کو باہر بہ چکی تھی، اس لیے کمرے میں اس وقت اکیلی تھی۔ لیکن ایسا ممکن تھا کچھ ہی وقت میں اسے بھی باہر بلایا جاتا، پھر بل کے لیے اسے نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی اور بیڈ پر رکھا اپنا پیلے رنگ کا جالی دار دوپٹہ اٹھا کر اپنے ہیئر اسٹائل سے بنے بالوں میں ترتیب سے سیٹ کرنے لگی۔ دروازے کھلنے کی آواز پر اس نے آنے کے ذریعے اندر داخل ہوتے وجود کو دیکھ کر وہاں کھڑے رامش کو دیکھتے ہی پلٹ کر سے دیکھنے لگی۔ ان تینوں بھائیوں نے ایک جیسا لباس ہی زیبدان کیا تھا، اس لیے اس کے کپڑوں میں چپل میں مقید چپل، حتیٰ کہ گھڑی بھی ویسے ہی تھی جیسے زیوران نے پہنی تھی۔ پیلے رنگ کی ویسٹ کوٹ کے ساتھ وائٹ قمیض شلوار زیبدان کیے سامنے کھڑے رامشان مسکراتے ہی اس کا روپ دیکھ رہا تھا جو خود پر ٹکی اس کی سیاہ گیری نظریں روحا کا دل تیز رفتار سے دھڑکنے کی وجہ بن رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں دیکھنے آیا تھا جائیں رامش، میں نے باہر ہی آنے ہیں۔ اس کے اپنی جانب بگڑتے قدم دیکھ کر وہ جلدی سے کہنے لگی، ہاں لیکن باہر تمہیں اس طرح سے فرصت تو نہیں دیکھ سکوں گا نا۔ اس کے قریب آتے ہی رامش اس کے چوڑنے سے بڑی کلائی اپنے گرفت میں تانگ کر جھٹکے سے اپنے قریب کر گیا۔ اجازت ہو تو ایک پیاری سی گستاخی کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ اس نے فوراً اپنا سر نفی ملایا جیسے دیکھتے ہی بنا اس کی بات کا اثر لیے اس کے چہرے سے بھی جھکنے لگا، لیکن تب ہی باہر کی جانب سے کھلتا دروازہ روحا کو اسے خود سے دور کرنے میں مجبور کر گیا۔ آئی ایم سوری، ان دونوں کو دیکھتے ہوئے شرمندگی سے کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مناج نے تمہارا پیچھا کیسے چھوڑ دیا؟ اس کی شرمندگی دور کرنے خاطر رامش نے بات کا رخ بدل دیا جیسے سنتی ہو ہلکا سا ہنسی۔ ہیر آپی نے بھیجا تھا روحا آپی کو دیکھنے کے لیے۔ تو پھر تم دیکھو روحا کو، میں اب یہ کام بعد میں ہی فرصت سے کر لوں گا اور اچھے سے روحا کی تعریف ہی کر دوں گا۔ اسے کہنے پر روحا گور کر اسے دیکھنے لگی جیسے دیکھتے ہی رامش نے مسکراتے ہی اسے ایک آنکھ وا کی اور اس کی اس حرکت پر مسکراہٹ دباتی اپنا سر جھکا گئی۔ مناج ایک ہاتھ میں پکڑے اور مہاراج کو ڈھونڈتے ہوئے دوسری طرف آئی اور وہاں سویٹ شرٹ کے ساتھ سیاہ جینز اور سیاہ رنگ کے لانگ کوٹ میں مبلوس مہاراج کے گلے ملتے آدم کو دیکھتے اس کا سویا ہو غصہ یکدم جاگ اٹھا۔ یقیناً اور پیڑ سے سیدھے یہاں پر آیا تھا، تب ہی تو کوئی تیاری نہیں ہوئی تھی، آگے تم؟ ایسے قریب آ کر بنا لحاظ کی اسے کانوں سے پکڑ زور سے موڑنے لگی، جبکہ اس کا انداز دیکھتے ہمارے دن میں ساتھ طور پر اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر اپنے کان چھپائے تھے۔ جانتا تھا غصے میں لوگوں کے کان موڑنا اس کی ماں کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اس کے لیے ہیر کی یہ حرکت پہلے پل بھر میں کے لیے اسے سما گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو لڑکی کہ نہیں تمہیں بتا میں کیوں کر رہی ہوں؟ جانتے ہو میری شادی کی وجہ سے کر رہی ہو، لیکن کیا کال پر بات کرنے سے تمہارا غصہ کم نہیں ہوا؟ اس کی گرفت سے اپنے جان چھڑواتے ہوئے اپنا سر خودہ کان سلاتے ہوئے کہنے اندازہ تھا غصہ اسی کی شادی کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے۔
فون کال پر وہ اچھی خاصا برداشت نکال چکی تھی، لیکن ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ آدم کے سامنے آنے پر خاموشی بیٹھ جاتی۔ ہاں نہیں ہوتا، میں تو انتظار میں تھی، کب تم آؤ، کب میں تمہارے کان کھینچوں لوتے دوستوں تو میرے آدم، اور تم نے اپنی شادی بھی میں نہیں بلایا اور اس چیز کی خبر تک نہیں ہونے دی۔ اس کی بات سنتے ہی آدم ہلکا سا ویساتا ہنسا۔ میری شادی جس طرح سے ہوئی ناہیر، مجھے تو خود بھی یقین نہیں آ رہا تک میری شادی ہو چکی ہے، بولتے اس کی نظر بھاگنے کے انداز میں اپنے قریب آتی شال پر گئی۔ وہ پیلے ہلکے گلابی رنگ کا لہنگا پہنے دلہن بنی ہوئی تھی، البتہ دلہن والی نے ذاکتیں اس میں اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی۔ شال اپنا خلیہ درست کر ساری تیاری خراب کر لی ہے، اس کے بکھرا دوپٹہ آگے کی جانب ڈال کر بکھرے بال اور چپڑوں سے خالی پیر دیکھتے ہوئے ہیر غصے سے کہنے لگی، میں آدم بھائی کی دلہن دیکھنے آئی تھی۔ اس کے غصے کے باعث وہ مناتے ہوئے کہنے لگی، تصویر میں نہیں دیکھی تھی۔ او فاپی، تصویر اور حقیقت میں فرق ہوتے ہیں۔ آدم بھائی کہاں ہے فجر بھابی؟ اس کو جواب دے کر اپنی آدم کی جانب متوجہ، جو اس کی بات سنتے فجر کو دیکھنے کی خاطر نگاہوں کو رخ تبدیل کیا۔ اس کے قریب تو نہیں تھی، لیکن کچھ فاصلے پر کھڑی کنفیوز ہوتی ہاتھوں کو آپس میں مسلنے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ یہ ماحول اس کے لیے نیا تھا، لیکن جیسا ماحول خان حویلی کا تھا، اس کے بعد فجر کو یہاں ایڈجسٹ ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگنا تھا، اور اس بات کا آدم کو یقین تھا۔ مضبوط قدم اٹھاتا وہ اس کے قریب آیا اور اس کی نازک کلائی اپنی گرفت میں تھام کر اسے بھی ان سب کے درمیان لایا۔ یہ ہے سن شائن، شی لکس لائک اے ڈول۔ سیاہ فراق میں کھڑی اس موم گڑیا کو دیکھتی ہی مہاراج کے پاس کھڑے افطاج کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، جسے سنتے ہی آدم نے تابیداری انداز میں اپنا سر ہلایا۔ ہاں یہ تو ہے، ہاتھ بھی کتنی چوٹ تھے۔ اس کے سر اور سفید نرم ہاتھوں کو چھوتے ہوئے کھلکھلایا، جبکہ اس کے انداز پر فجر بے اختیار ہنس پڑی اور ہیر بس اپنے ندیدے بیٹے کو دیکھتی رہی، جو فجر کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے آج سے پہلے اس نے کوئی خوبصورت لڑکی ہی نہ دیکھی ہو۔ یہ بات اسے بہت پہلے معلوم ہو چکی تھی کہ اس کے دونوں بیٹے اس عمر میں بھی کافی ٹھرکی تھے، البتہ یہ ٹھرک پن انہیں کہاں سے ملا تھا یہ بات وہ آج تک نہیں جان پائی تھی۔ پریا کے ہاتھ آنٹی سے زیادہ سافٹ ہیں؟ مہاراج کے کہنے پر اس نے اپنے کندھے اچھا، مجھے کیا معلوم تم کون سا مجھ پر پریا کا ہاتھ پڑنے دیتے ہو، تو تم اس کا ہاتھ کیوں پکڑو گے؟ تم ایسا کر سکتے ہو تو میں بھی کیوں نہیں کر سکتا؟ ان دونوں کا رخ اب پھر لڑائی کی جانب تھا، جیسے دیکھ مالک نے ایک کو ہیر کی جانب کر رہا، دوسرے کو اپنی طرف کیا۔ اسے ہمیں دے دو آدم مرزا، تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ فجر کا ہاتھ تھام کر ہیر اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کے انداز پر فجر نے نظریں اٹھا کر آدم کی جانب دیکھا، جو آنکھوں کے ذریعے سے مطمئن رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ خیال رکھنا اس کا، فکر مت کرو، یہ ہماری خاص مہمان ہے۔ اس کے انداز پر مطمئن ہوتا ہیر کے قریب کھڑے دوسرے نمونے کو اپنی گود میں اٹھائے مہاراج خان کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ فجر کو دیکھنے کی غرض سے وہ اپنی تیاری مکمل کیے بنا ہی باہر آ گئی تھی، اس لیے ہیر سے تھوڑی بہت ڈانٹ کھانے کے بعد اب اپنی تیاری مکمل کرنے کے باعث واپس اب کمرے میں چلی گئی۔ جہاں اس کے کمرے میں داخل ہوتی ارشد نے اس کی کلائی کھینچ کر دروازہ بند کیا اور اس کے پشت دروازے لگا دی۔ ارشد آپ؟ اسے دیکھتے ہی وشال نے سکون بھری سانس لی، پتہ نہیں وہ اس کمرے میں کب آیا، اور آیا بھی تھا تو کیوں آیا؟ عشق نے پکڑ لی کلائی میری، ذہن پہ محبت چاہی تیری، دیکھ میری آنکھوں میں یار تو جھلکے، دل میں تصویر بنائی ہے تیری۔ اس کی چوڑیوں سے بڑی کلائی تھامے وہ دھیمی آواز میں گنگناتے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے چھو گیا۔ سوری، جب یہ آتے ہیں نا سانگ تو مجھ سے سانگ اس طرح سے ریڈ نہیں ہوتے، اس لیے جو لوگ پھر بور ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے سوری پہلے ہی بول دیتی ہوں۔ ارشد مت کریں، لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ سے جائے اس نے اپنی کلائی چھڑانے کی کمزور سی کوشش کی، البتہ نظریں چاک بھی اس کے چہرے سے نہیں ہٹ پائی، وہ لگ ہی اس قدر دلکش رہا تھا، بہت پیارا لگ رہا ہوں۔ اس کے چہرے کے گرد اس کی تعریف کرتی نظریں پا کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کے کہنے میں وشال نے بنا انکار کیے اپنا سر ہاں ملا دیا۔ سفید قمیص شلوار اوپر پیلے رنگ کی واسکٹ پر ہمیشہ کی طرح بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے مضبوط کلائی میں سرمئی رنگ کی ریسٹ واچ پہن رکھی تھی اور پاؤں میں سیاہ رنگ کی پیشاوری چپل موجود تھی۔ وشال کی نظریں چند لمحوں میں اسی کا جائزہ لے چکی تھی۔ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ اندازہ تھا میرا دیدار کے لیے تم بے چین ہو رہی ہوگی، بس اسی لیے آ گیا۔ بات اس نے درست کی تھی، لیکن اس کی بات کو تسلیم کرنے کا وشال کو ارادہ نہیں تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہیں تب سے جانتا ہوں جب تم 15 سال کی تھی، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ اچھا تو بتائیں، میں اس وقت کیا سوچ رہی، کیا چاہ رہی ہوں؟ تم اس وقت میرے بارے میں سوچ رہی ہو اور یہ چاہ رہی ہو کہ میں تمہارے قریب رہوں، بے حد قریب۔ اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے نرم لہجے میں کہتے اس کا حال دل بیان کر رہا تھا۔ اس کی کہی ہر بات درست بھی تھی، یہ اس کی خواہش تھی ارشد خان اس کے پاس رہے، بے حد پاس۔ پتہ نہیں اسے قریب آنے پر دل میں عجیب احساس پیدا ہوتا تھا، اور اس بات احساس کو نہیں سمجھ پاتی تھی، پر اتنا ضرور جانتی تھی کہ ارشد خان اس کے لیے باعث سکون تھا، لیکن اپنی شرم و حیا کے باعث وہ شاید ساری زندگی اس بات کا اعتراف نہیں کر سکتی تھی۔ رامیش، اس کے قریب بیٹھتے ہی جنید نے دھیمی آواز میں کہا، جس پر رامیش نے نظر گما کے اسی جانب دیکھا
اور اس کی نظروں کا رخ اپنے بجائے کہیں اور پا کر اس نے جانب دکھا جہاں وہ نظریں ٹکائے بیٹھا تھا۔ جنید، رضا برائے مہربانی لڑکیوں کو گھورنا کا کام بند کر دو۔ جنید کی جانب دیکھتے ہوئے سادہ سریر میں کہنے لگا، جس پر جنید نے نظروں کا رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں لڑکیاں نہیں دیکھ رہا، تو جانتے ہیں مجھے یہ کام نہیں پسند۔ میری نظر تو بس ایک ہی لڑکی پر جمی ہوئی ہے، اور کون ہے وہ بد نصیب لڑکی جس پر جنید رضا کی نظر ٹکی ہوئی ہے؟ اس کی بات تو جنید نے اسے گھور کر دیکھا، لیکن پھر سر جھٹک کے اس کی بات نظر انتظار کر اتنا اچھا موڈ خراب ہرگز نہیں کرنے والا تھا۔ وہ جو ریڈ کلر کے ڈریس میں نہیں بیٹھی وہ والی لڑکی۔ اس کے بتانے پر رامش نے لڑکیوں کے چڑمٹ میں بیٹھی پریا کو دیکھا۔ لڑکیوں کے درمیان بیٹھی وہ واحد لڑکی تھی جس کے سرخ رنگ کا لباس زیبتن کر رکھا تھا، اس لیے جنید کے بتانے پر اسے جاننے میں مشکل نہیں لگی وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ اوئے، اسے مت دیکھ، وہ میری بھتیجی کی ہونے والی بیوی ہے۔ پہلے اپنے بھتیجے کو دیکھ لے۔ اسے شادی کرنے کے لیے اس بیچاری لڑکی کو پہلے اسے پال کر بڑا کرنا پڑے گا، پھر جا کر بات شادی تک پہنچے گی۔ مجھے دیکھ، میں تو پہلے سے ہی اچھا خاصا بڑا ہوں، اور پھر بھی میرے مہانج کی ہی دلہن بنے گی۔ اسے مت دیکھ۔ اس کے کہنے میں وہ بناتا تصویر میں سامنے بیٹھی پریا کو مہانج کے ساتھ سوچنے لگا۔ سامنے بیٹھی 19-20 سالہ لڑکی اور رامش خان کو 2 سے 3 فٹ کا بھتیجا۔ واہ، کیا جوڑی لگنی تھی ان دونوں کی۔ ان دونوں کی جوڑی تو ذہن میں تصور کرتے ہی وہ بے اختیار ہنسا۔ گٹسموں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس کام سے فارغ ہوتی ہی جہاں مہمانوں کے لیے کھانا کھول دیا گیا تھا، وہی ساری لڑکیاں ڈانس فلور پر رکھ کر پھر سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ بس فرق اتنا تھا کہ اب ان لڑکیوں میں چند مرد حضرات بھی شامل ہو چکے تھے۔ ایک دوسرے کے سنگ کھڑے جوڑیاں اپنا کپل ڈانس کر رہے تھے، اور سنگل عوام ایک دوسرے کے ساتھ ہی یہ کام سر انجام دے رہی تھی، کیونکہ فی الحال ان کے پاس کپل ڈانس کرنے کے لیے ان کا ساتھی موجود نہیں تھا۔ روحا، رامش، اشال، اشد، ہیر، مہراج، اب اسپاٹ لائٹس کی روشنی میں سب ہی اس ماحول سے بے حد لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بس فرق یہ تھا کہ آدم مرضی کی سنشائن اسے دھوکہ دے کر اپنا پارٹنر ابتاج خان کو بنا چکی تھی، اور اس کا جڑواں بھائی یہی کام اپنی فیوریٹ پریا کے ساتھ کر رہا تھا۔ اس سب کے علاوہ اسٹیج بیٹھی حریم چہرے کے زاویے بگاڑتی اپنے برابر بیٹھے زیوران کو بار بار دیکھی جا رہی تھی۔ تو مجھے ایسے مت دیکھو ماہی، میں ڈانس پر بھی نہیں کرنے والا۔ ایک نمبر کے ان رومانٹک انسان ہیں آپ۔ اسی کہنے پر زیوران کے لب دلکشی سے مسکرائے۔ مجھے ان رومانٹک مت کہو، قسم سے بعد میں پچھتاؤ گی۔ زیوران، آخری بات پوچھ رہی ہوں۔ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پھر سے اپنا سوال دوہرانے لگی۔ اور آخری بار میرا جواب وہی ہوگا جو پہلے تھا، تو پھر میں خود جا رہی ہوں۔ اسے وہاں سے اٹھتا دیکھ زیوران نے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو خالی کر کے اپنے قریب بیٹھی لڑکی کو مزید قریب کیا۔ زیوران، حریم نے اپنی کمر سے اس کا ہاتھ اٹھانے کی چھوٹی سی کوشش کی، لیکن بدلے میں ملتی ناکامی کے باعث وہ منہ بناتی اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی اس شور کے باوجود نیند کے آغوش میں جا چکی تھی، جسے دیکھتے ہوئے زیوران کے لب ہولے سے مسکراہٹ میں ڈل گئے۔ حد سے زیادہ تھکن اس کے وجود پہ سوار ہوئی پڑی تھی، لیکن میڈم کو ڈانس کرنا تھا۔ اپنی نازک مزاج بیوی کو اچھے سے جانتا تھا، اگر اس تھکن میں اسے مزید کچھ کرتی تو پھر وہ ہار کے اسے جلدی ہی اپنے لیبر میں لے لینا تھا، اور اس کی بیماری یا تکلیف سے زیوران خان برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور ان دونوں کو تو اچھے ایسا کچھ ہرگز نہیں ہونے دینے سکتا تھا، کیونکہ اپنی ماہی سے اب کسی وجہ سے دوری وہ ہرگز برداشت نہیں کرنے والا تھا۔ بنو کی مہندی کیا کہنا، بنو کا جڑا کیا کہنا، بنو لگے پھولوں کا کہنا، بنو کی آنکھیں گجریلی بولا لگے سب سے پیاری، بنو پر جاؤں میں واری۔ مائیوں کے اگلی دن مہندی، جبکہ مہندی کے 2 دن بعد برات رکھی گئی تھی، اور اس کے 1 دن بعد ولیمے کی تقریب۔ آج خان حویلی میں ان لوگوں کی رسم مہندی تھی، جس سے ہر طرف سے ڈول کی تھاپ اور گانوں کا شور بج رہا تھا۔ مہمانوں کا انتظام اسی طرح سے کیا گیا جس طرح سے مائیوں کے دن کا تھا۔ مرد حضرات کا انتظام الگ جگہ پر اور خواتین کا الگ۔ آج کے دن سب لڑکیوں نے خاص میچنگ کی ہوئی تھی۔ ان سب کے کپڑوں کے ڈیزائن مختلف تھے، لیکن ان سب نے ہی گہرے سب رنگ کا لہنگا پہن رکھا تھا۔ سب کے برعکس وہاں موجود 3 دلہنوں نے سبز اور سنہری رنگ کے کمردار فراق پہن رکھے تھے، جس پر پھولوں کی سجاوٹ سے کیے گئے 3 جولے موجود تھے۔ جہاں اس وقت 3 دلہن برجمع تھی، نظر جھکائے آنے والے ہر شخص سے رسم کروا رہی تھی، اور سامنے بچھے قالین پر بیٹھی لڑکیاں اپنی آواز تقریب کی مناسبت سے ڈول پیٹتے ہوئے مختلف گانے گا رہی تھی۔ جانا نہ زمے ناتا زمے، پشتو کا سونگ ہے، سوری، قربان شمع ذرا، جانان شمع ذرا، جانان شمع ذرا، قربان شمع ذرا۔ بخار کے قریب بیٹھ کر اس نے انگلی پر تھوڑی سی مہندی لگا کر اس کے ہاتھ پر رکھے نوٹ پر لگائی۔ اس کے بعد وہاں پر رکھے دیگر میٹھے میں سے ایک پلیٹ میں اٹھا کر مسکراتے سے مٹھائی کھلائی۔ اپنی شادی کی وجہ سے میں اتنی مٹھائی کھا چکی ہوں کہ مجھے ڈر لگنے لگا ہے، مجھے شوگر ہی نہ ہو جائے۔ روحا کے کہنے پر اس نے ہنستے اپنا سر نفی ملایا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس وقت میں تم سے زیادہ مٹھائی کھا چکی ہوں، وہ بھی بہت شوق سے۔ تو کیا آپ کو میٹھا پسند ہے؟ نہیں، مجھے بس اپنی شادی کی بہت خوشی، اور اس سے زیادہ خوشی اپنی پڑھائی چھوڑنے کی ہے، کیونکہ مارج کی بدولت مجھے پڑھائی پھر بھی پوری کرنی پڑی۔ اس
کی معصومیت سے کہنے پر روحا ہنستے ہوئے اپنا سر جھکا گئی۔ ہند نے اپنی گود میں رکھے کلچ میں سے پیسے نکالے اور نوٹوں کی گدیاں اس کے سر سے وار کر کے پیسے سامنے رکھی ہوئی تھال میں رکھ دی۔ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے وہ حریم کے پاس گئی اور رسم ادا کر کے شال کی جانب چلے گی۔ اس طرح سے رسم کرنے کے بعد تقریب اٹھ کر مہمانوں سے ملتی جی جان کے پاس چلے گی۔ آنے والی ہر خواتین ان کے قریب بیٹھ کر رسم ادا کر رہی تھی۔ اتنی دیر سے بیٹھے بیٹھے وہ تینوں اب بیزار ہو چکی تھی۔ اوپر سے مسلسل منہ میں گلتی مٹھاس کے بعد باقی دونوں کو نہ صحیح حریم کو اب واقعی طبیعت خراب ہوتی محسوس ہوئی۔ آج سے پہلے اس نے زندگی میں اتنا میٹھا ایک ساتھ نہیں کھایا تھا۔ آج اندازہ ہو رہا تھا کہ دلہن بننا کتنا مشکل کام تھا۔ تھوڑا شور تھما ان تینوں کی ہی جان میں جان آئی۔ شاید رسموں کا سلسلہ اب ختم ہو لیکن ابھی تو سلسلہ شروع ہوا تھا، کیونکہ ان تینوں کی دلہن کو رسم کرنے کی عرصے محفل میں بلایا جا رہا تھا۔ ان تینوں نے ہی گہرے بھورے کلر کی شلوار قمیض، اوپر کریمی کلر کے شال ڈالے اور اپنی اپنی جگہ پر تینوں ہی بے حد شاندار لگ رہے تھے۔ محفل میں داخل ہوتی خاموشی سے گنگن میں چھپی اپنی دلہنوں کے قریب جا کر بیٹھ گئے، البتہ ان دیکھنے کے لیے بے چینی میں سکون سے بیٹھے نہیں دے رہی تھی۔ مایوں کی آدھی رسم کے بعد ایک ایک کر کے ان تینوں نے اپنا گھونگھٹ ڈال لیا، گھونگھٹ اتار دیا تھا، جس کی بعد بھی ڈانٹ کھانے کی وجہ سے اب وہ خاموشی سے رسم نبھا رہی تھی۔ بھلے وہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے لیکن یہ رسم تھی جو انہیں نبھانی تھی۔ وہ ایسا نہیں بھی چاہتی تو بی جان کی ڈانٹ کے باعث انہیں مجبوراً یہ کام کرنا تھا۔ بہتر تھا ڈانٹ کھانے سے پہلے ہی کام کر دیں۔ تم نے چہرہ کیوں چھپایا ہوا؟ وجہ وہ جانتا تھا لیکن پھر بھی اس کی جانب دیکھتی پوچھ بیٹھا، کیونکہ اپنی سویٹ ہارٹ کو دیکھنے کے لیے وہ بے چین تھا۔ اور اس کی دلہن اس کی خاطر تیار بھی بیٹھی تھی، پھر بھی کیسے ممکن تھا ارشد خان اس کے دیدار سے محروم رہ جاتا؟ کیونکہ یہ رسم ہے۔ اس کا گھونگھٹ میں چھپا چہرہ جواب دینے میں ہولے سے ہلا۔ اچھا تو یہ رسم کل کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ کل غلطی ہو گئی تھی، اسی غلطی کے لیے بھی جان سے ڈانٹ بھی مل گئی ہے، اس لیے آج بھی دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ رسم تو ویسے ایک بہانہ ہے، اصل تو اس چہرے کو چھپانا ہے جس پر اس وقت تم نے 2 کلو میک اپ کیا ہوا ہے۔ ارشد کی بات سنتے ہی اس نے حفظ اپنا جھکا چہرہ اٹھایا۔ درمیان میں گرے اس پردے کے باوجود بھی ارشد جانتا تھا کہ اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات کیسے ہو رہے ہیں۔ آپ نے کون سا مجھے دیکھا ہے؟ میں نے کوئی 2 کلو کا میک اپ نہیں لگایا، تو دکھا دو اپنا چہرہ۔ اسی کہنے میں شان نے بے اختیار اپنا گھونگھٹ اٹھایا۔ اس کی حرکت کے باعث ارشد کی سیاہ نظریں پل بھر میں اس کے چہرے کی ہر نقش کو اپنے دل میں بسا گئی۔ پیاری لگ رہی ہو نا؟ بہت زیادہ بے اختیار ہوتا ہوا اس کے چہرے پر جھک کے اس کے ماتھے پر اپنا لب رکھ کیا۔ ارشد کی اس حرکت سے جہاں یہ شال دنگ رہ گئی تھی، وہی لڑکی اپنا گانا چھوڑ کر انہیں دیکھنے کا کام سر انجام دینے لگی اور ماحول کی تبدیلی اور ساتھ ہی شال جلدی سے اپنی غلطی درست کرتی اپنا چہرہ چھپا گئی۔ اس کے انداز پر ارشد کھل کے ہنسا، اس کے قریب بیٹھتے ہوئے میٹھی میٹھی سرگوشیاں کر کے اسے سمجھانے شرمانے پر مجبور کرنے لگا۔ اس کے قریب بڑھتے ہی زبران کی بلی نگاہ اس کے ہاتھوں پر گئی۔ دونوں کلائیوں میں لباس کی مناسب سے پہنی گئی چوڑیوں کے ساتھ اس نے زبران کے بیجے کے گجرے پہن رکھے تھے۔ سفید ہاتھوں پر لگی گئی مہندی اس کے ہاتھوں کا رنگ بدل گئی تھی۔ بہتاج ہو کر زبران اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھے، گلاب کے پھولوں اور مہندی کی ملی جلی مہک ایک ساتھ سانس میں اتر گئی، جبکہ زبران کی اس حرکت جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے انہیں زبران سے چھپا گئی۔ چلو تو دیکھا نہیں سکتا، ہاتھ تو دیکھنے دو۔ اجازت نہیں ہے۔ اس کی آواز سنتے ہی مسکرا اٹھا۔ حریم کی نرم آواز اس کے کانوں میں ہمیشہ رس کھولنے کا کام کرتی تھی، پر میں نے اجازت مانگی بھی کب ہے ماہی؟ اپنا چہرہ گھونگھٹ کی حالے میں چھپے اس کے چہرے کے قریب کھڑتے ہوئے مدھم آواز میں کہنے لگا، آپ یہ رسم بھی تو نہیں توڑ سکتے نا؟ زبران اپنا چہرہ پیچھے کرتے ہوئے دھیمی لہجے میں کہنے لگی، اتنی معصومیت سے کہو گی تو میں ساری عمر بس تمہارا ہی سنوں گا۔ اچھا اتنی معصومیت سے کہنے پر کبھی بال تو کٹوانے نہیں دیے؟ یہ بات تم ہر بات میں اپنے بالوں کو درمیان کیوں لے آتی ہو؟ کیونکہ میرے اپنی چیز پر میرا کوئی اعتراض نہیں۔ اپنی آواز تیز محسوس ہوتے ہی وہ اپنا فوراً خاموش ہو گئی۔ شکر تھا شوق کے باعث کسی کے دھیان ان کی طرف نہیں تھا۔ اس کے چھپے ہوئے ہاتھ اپنے نرم گرفت میں تھامتے ہوئے دھیمی لہجے میں گویا، جانتی ہو ماہی تم صرف میری ہو، اس لیے تم سے جڑی ہر چیز صرف میری ہے، تمہارے معاملے میں شاید کبھی نہیں بدل سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اس کی بات سن کر حریب کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں شاید، اور اس کے معاملے میں کبھی نہیں بدل سکتا تھا، لیکن زبران خان اب اسے ہر حال میں قبول تھا کہ وہ جان چکی تھی کہ زبران خان اس کے لیے کیا تھا۔ ایک نظر اس نے اپنے قریب بیٹھی روحا کو دیکھا اور گھڑی میں وقت دیکھا، لمحے گزرتے انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کا انتظار پورا ہو چکا تھا، کیونکہ لائٹ جانے کے باعث پورا ماحول اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ جیسے دیکھتے ہی رامش خان کا دل چاہ رہا تھا کہ جا کر اپنے پیارے دوست کو گلے لگا لے، لیکن فی الحال یہ کام کرنا اتنا ضروری نہیں تھا۔ ضروری وہ تھا جس کے لیے اس نے یہ جتن کیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے پاس روحا کا گھونگھٹ اٹھایا اور ہلکے سی روشنی میں اس کا حسین روپ دیکھتے ہی بے حد ہوتا اس کی گالوں کو اپنے لبوں سے چھو گیا۔ رامش یہ کیا حرکت ہے؟ یہ پیار ہے میری جان، میں اس حرکت کی بات نہیں کری، لائٹس آف آپ نے کروائی ہے نا؟ ان دونوں کی آواز سرگوشی جیتنی تھی۔ بالکل، ہاں بالکل، میں جانتا تھا تم شرافت سے اپنا چہرہ دکھاؤ گی نہیں،
اور روشنی میں یہ کام کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہتا. ساری لڑکیاں تم تینوں کے پہرے دار بنی ہوئی ہیں، اس لیے مجھے جنید کے ذریعے یہ کام کروانا پڑا اور بہت ہی اچھا کیا. اگر یہ کام نہیں کرتا نا تمہارا یہ قیامت خیر حسن کیسے دکھ پاتا. اس اندھیرے میں بھی اپنی باتوں کے باعث اس کا شرماتا روح بآسانی دیکھ رہا تھا اور روحا کا انداز بھی اسے بآسانی بہکا رہا تھا. لیکن اس کے بہکنے سے پہلے ہی وہ جگہ پھر سے روشنی نہار لی، جس کی بدولت جلدی سے روحا سے دور ہوا اور اپنے سامنے کھڑی ہیر واقعی کی برات کو دیکھتے ہی ہنستے ہوئے فقط اپنا سر کچا کرے گیا. بی جان، یہ لالوں کو مت بتانا. اس کی معصومیت والے انداز پر ہیر نے مسکراتے ہوئے سر نفی ملایا اور رسموں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا. مناج اور ابتاج اس وقت مہاراج کے پاس بیٹھے تھے، اس لیے ان کی طرف سے بے فکر ہو کر آج اطمینان سے تیار ہوئی تھی. ایسا مسکراہٹ تھا گزرا وقت پھر سے خود کو دہرا رہا ہے. آج کے دن اس نے اپنی شادی کا لہنگا زیب کیا تھا، جس کے باعث ماضی کے خوبصورت افراق اس کے ذہن پر بار بار دستک دے کر اسے مسکرانے میں مجبور کر رہے تھے. مکمل تیار ہوتے ہی وہاں بیٹھی تینوں دلہنوں کو دیکھا، جس کی تیاری مکمل ہونے کے ہی قریب تھی. اس کے بعد ایک طرف بیٹھی فجر کو، جسے وہ زبردستی اپنے ساتھ کھینچ کر لائی تھی. اس کے پاس جو بھی لباس تھا عموماً وہ شادی کے لحاظ سے بہتر نہیں تھی، اس لیے آج صبح اٹھتے ہی اس نے سب سے پہلا کام اسے اپنے ساتھ لے کر جا کر اس کے لیے آج کی تقریب کے مناسب سے جوڑا لے کر لانے کا کہا کیا تھا. اور شاید اس نے پہلی مرتبہ اس قدر کامدار جوڑا پہنا تھا، تب ہی اس کی الجھن چھپائی نہیں چھپ رہی تھی. یہ الگ بات تھی کہ پنشفی رنگ کے غرارے میں وہ موم گڑیا، یا پھر یوں کہو کہ آدم مرزا کی سنشائن بے حد خوبصورت لگ رہی تھی. جنید پارلر آنے کا میسج کر کے وہ خود ان کے قریب چلی کی تھی. ان تینوں کپڑوں کا رنگ ایک دوسرے سے کافی حد تک ملتا تھا جیسا سرخ، لیکن اس کے لباس تھے دکھنے میں بہت مختلف، جو ان کی شوہر نے اپنے پسند سے لیے تھے. ان کے بیجے کے لباس میں تینوں ہی اس وقت دلہن بنی بے حد دل نشین لگ رہی تھی. فجر، تم نے آدم کو بتایا؟ اس کے پوچھنے پر اپنا موبائل استعمال کرتی فجر چونکہ اسے دیکھنے لگی، لیکن پھر بھی جلدی نظریں جھکا کر اپنا سر نفی ملا دیا. کیا بتانا تھا؟ وہ کمر تیار ہوتی حریم اچھے سے کہتے ہوئے اس کی جانب مڑی، جس پر ہیر نے مسکراتے ہوئے فجر کی جانب دیکھا. یہی کہ آدم مرزا بھی باپ کے عہدے پر فائز ہونے والا ہے. اس کے بتانے میں تینوں کے بیک پر نظریں فجر کی جانب اٹھی، جسے محسوس کرتے اس کا سر مزید جگہ. یہ کیسے ہوا؟ روحا کے لبوں سے بے ساتھ نکلیں گے، پھر اپنے جبر کو غور کرتے ہوئے وہ اپنے کیے گئے جملوں کو ترتیب دینے لگے. میرا مطلب تھا کب ہوا؟ آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ صبح جب میں اور فجر شاپنگ پر گئے تھے تب ہمیں اس بات کا علم ہوا تھا. فجر کو اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس لیے میں اسے لے کر ہسپتال چلی گئی. تب ہی ڈاکٹر کی طرف سے ہمیں یہ گڈ نیوز ملی. لیکن مجھے حیرت ہے، تم نے آدم کو ابھی تک کیوں نہیں بتایا؟ اسے جواب دے کر حیرانگی چھپائے بنا اس کی جانب دیکھتے ہوئے پہنچنے لگی. آدم مصروف تھے، صبح سے مجھے موقع ہی نہیں ملا. میں نے سوچا رات کو جب ہم تقریب سے فارغ ہو جائیں گے تو میں بتا دوں گی. یہ بھی ٹھیک ہے، رات کو آدم سے بتائیں گے. آپ لوگوں کو کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کرا. اس خوشی کو آرام سے سیلیبریٹ کیجیے گا. یہ شال، فجر کی جانب دیکھتے ہوئے یہ شال شرارتی انداز میں کہی، لیکن پھر ہیر کی ڈاکومنٹ جلدی سے اپنے لبوں پر انگلی رکھی. لیکن اس بات سے ہیر بخوبی واقف تھی کہ تھوڑی دیر بعد یہ بند منہ پھر سے کھلنے جائے گا. چاندنی رات ہوگی، تاروں کی بارات ہوگی، پہلے پہلے پیار کی پہلی پہلی بات ہوگی. تم میرے پاس ہوگی، غم بری دوڑ ہوگا. کہتے ہیں جیا میرا ہوگا ضرور ہوگا، کہتے ہیں جیا میرا ہوگا ضرور ہوگا. کچھ وقت میں ہی ون کے خال میں ممانوں سے بھر چکا تھا. دھیمی آواز میں چلتا میوزک اور ماحول میں سنائی دیتی چہچہاہٹیں اس وقت سب بہت بڑی لگ رہی تھی. اس خوبصورت ماحول کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے اسٹیج پہ بیٹھے ٹرپلز. دنیا میں ہر چیز بدل جا سکتی، لیکن خاص طور پر ایونٹس پر ٹرپلز کی ایک جیسے لباس پہننا کبھی نہیں بدل جا سکتا تھا. اس وقت ان تینوں نے ڈارک براؤن کلر کا پرنس کوٹ پہن رکھا تھا. سیاہ نظریں اطراف میں گھومتی اپنی پسندیدہ نظارہ تلاش کر رہی تھی، جو جلد ہی نظر بھی آ چکا تھا. باقی دو کو تو نہیں، فقط رامش خان کو. لڑکیوں کے درمیان بنی میں کھڑی اپنی جان کو دیکھتی رامش خان کے دل نے ایک بیٹ مس کی. کیا سچ میں وہ آج ہر طرح سے اس کی ہونے جا رہی تھی؟ ہاں، کیا سالوں کا انتظار اب ختم ہو جا رہا تھا؟ بالکل. رامش خان کی پہلی محبت تھی، پہلی اور آخری محبت، جس کا انتظار اس نے سالوں تک کیا تھا. تمہارے انتظار میں اپنی آخری سانس تک کر سکتا ہوں، اگر کرنا پڑے تو کروں گا بھی. تم وہ پہلی لڑکی ہو جس نے رامش خان کے دل پر دستک دی ہے، اور تم ہی وہ آخری لڑکی ہو جو رامش خان کی زندگی میں رہے گی. تمہارے علاوہ نہ کبھی کوئی تھا، نہ کبھی کوئی ہوگا. میں تمہارا ہوں، تمہارا ہی رہوں گا. تم ہی میری ہو، صرف تیری ہوگی. سالوں پہلے اپنی کہی بات یاد آتے ہوئے اختیار ہنسا. اس نے کہا تھا وہ روحا کا انتظار کرے گا. اس انداز میں ہی تو قسمت واقعی اس کے نصیب میں اتنے انتظار کی گھڑیاں لکھ دے گی. لیکن اسے اس بات سے کوئی شکوہ نہیں تھا. وہ خوش تھا، بے حد خوش تھا، کیونکہ اس کی محبت اس کے مکمل طور پر اس کی دسترس میں آنے والی تھی. اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے قریب اٹھاتے ہوئے اس نے ایک پل کے لیے بھی نظریں اس کے وجود سے نہیں ہٹائی تھی. اس خوبصورت منظر کا ایک خوبصورت لمحہ بھی وہ اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونا دینا چاہتا تھا. رامش، مجھے دیکھنا بند کریں.
اس کی نظریں مسلسل خود و ٹکی محسوس کرتے ہوئے بے اختیار رکھے گی. پھر کیا کہاں دیکھوں؟ نظر کے چربے ٹکائے فرصت بڑے انداز میں بولے. کہیں بھی دیکھ لیں، تم سے زیادہ خوبصورت نظارہ کہیں اور نہیں ہو سکتا رامیش. اس کے لہجے میں ہلکی سی سختی پا کر وہ کھل کر آج مجھے نظر ہٹانے کا مت کہو روحا. آج میں یہ کام نہیں کر سکتا. آج تک میں نے تمہاری ہر بات سنی نہ، آج تو میری بات سنو، میری ہر انداز کو برداشت کرو. اس کی بات سنتے ہی وہ بنا کچھ کہے اپنا سر جھکا گئی. حقیقی تھی راما شاہ نے آج تک اس کی کہی ہر بات مانی تھی، پھر آج روحا اس کی کیوں نہ سنتی؟ تو آج تم مکمل طور پر میری ہو جاؤ گی. آج ہمارے درمیان موجود سارے فاصلے مٹ جائیں گے. اس سے اپنے قریب بیٹھا وہ گبرو لہجے میں کہتا حریم کا تناسب بگاڑ گیا. ہمارے درمیان فیصلے تھے ہی کب میں تو ہمیشہ آپ کے پاس ہی تھی. اس کی بات سنتے ہی زبران ہاں نہستے اس کی بیگی ہتھیلیاں اپنی گرفت میں قید کی. میرے خیال سے تو تم سمجھ گئی ہوگی ماہی، لیکن اگر نہیں سمجھی تو پھر گھر جب پہنچتے ہی تمہیں اچھے سے بتا دوں گا کہ میں کس کے متعلق بات کر رہا ہوں. اسی کنو حریم نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور خود پر بڑھتی اس کی گہری نظروں کے باعث اپنا چہرہ جھکا گئی. اب تیسرے کا نمبر ہے. گہری سانس بڑھتے ہوئے اس نے آنکھیں بل بھر کے لیے بند کی اور نگاہوں کو موڑ کر اس کی جانب دیکھا. کیا مسئلہ ہے؟ اس میں مسئلے والی کون سی بات ہے؟ بندہ اپنی بیوی کو دیکھ بھی نہیں سکتا. دیکھنے میں اور گھورنے میں بہت فرق ہے ارشد. اسے کہنے پر ارشد ڈھائی سے ایسا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا تو میں یہ پیار گھورنے والا کام کسی اور کے ساتھ سر انجام دے دیتا ہوں. چہرے پر سنجیدگی سجائے اس نے اپنی نظریں گھمائی. جب اس کی حرکت دیکھتے وشال نے اس کا چہرہ واپس اپنی جانب موڑا. کسی اور کو کیوں دیکھیں گے؟ تمہیں یہ چیز پسند تو نہیں ہے؟ ہاں، لیکن مجھے بری بھی نہیں لگ رہی. بس مجھے ہی دیکھیں، چاہے پھر کیسے بھی دیکھنا پڑے. خبردار جو کسی اور کی طرف دیکھا. اس کے اتحاد بڑے انداز پر کہنے پر ارشد نے مسکراتے ہوئے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اسے اپنے نزدیک کر لیا. اب لگ رہی ہے نا ارشد خان کی سویٹ ہارٹ، ساری زندگی مجھ پر ایسے ہی رب جمانا اپنے پن کا احساس ہوتا ہے. آپ کو برا نہیں لگے گا؟ بالکل نہیں. بہت ڈیٹ بندہ ہوں، اس لیے مجھے سیدھا رکھنے کے لیے تمہیں سختی برتنی پڑے گی، ورنہ یہ بندہ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. یہ بندہ میرے پاس سے کہیں نہیں جائے گا. یہ بندہ ہمیشہ سے میرا تھا، میرا ہے، میرا رہے گا. اف یار، اس طرح کی باتیں کر کے میری بےتابی موجود نہ بڑھاؤ. اس کے کہنے پر وشال تھا جو کئی بچوں کی طرح کھلکھلا کر ہنسی. اس کی ہنسی کی آواز کانوں میں پھیرتے ہی ارشد خان کو اپنے دل پر ٹھنڈے فوار کی گرتی ہی محسوس ہوئی. کھانا کھلتے ہی مہمان کھانا کھانے کی حیثیت اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے. جب موقع پاتے فون پر میسج کرتی پریا کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا. السلام علیکم. اس کی آواز پر پریا نے چونک کر اس اجنبی کو دیکھا اور سر کے اشارے سے اس کے اسلام کو جواب دیا. اسی سرکل دیکھتی چند لمحوں میں جان چکی تھی کہ اس شخص کو اس نے شادی کی تقریب میں خان حویلی میں دیکھا ہے. میرے دوستوں کی شادی ہو رہی ہے. بالوں کے پش پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، جس پر پریا نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ جا کر اپنے سر کو جوشتی. اس کی جانب سے خاموشی پا کر جنید گہرا سانس لے کر رہ گیا. وہ پہلی بار کسی لڑکی سے اس طرح بات کر رہا تھا، اس لیے بات کہاں سے شروع کرے یہ بات ایسا سمجھ نہیں آئی. آپ کا نام پریا ہے نا؟ بات کرنے کی ایک اور کوشش، لیکن بدلے میں اس بار بھی بس سامنے کھڑی لڑکی نے سر کو دھیمے سے اوپر نیچے کیا. میں ہوں ایک کنوارا اور کنواری چاہیے. اسی کہنے پر یہ نے آنکھیں میچ کر کھولی. یہ بندہ اب اسے غصہ دلا رہا تھا. صاف سے کہیں آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ اسے کہنے پر جنید نے شکر بڑا سانس لیا. چلو شکر ہے. سامنے کھڑی لڑکی نے کوئی لفظ ادا کیا. دیکھیں میں سادہ سا بندہ ہوں، سیدھی اور صاف بات کرتا ہوں. شادی کریں گی مجھ سے؟ گہرا سانس لیتے ہوئے مختصر لفظوں میں بات کی گیا، جبکہ اس کی اتنے آرام سے ایسی بات کرنے پر سامنے کھڑی پریا بس اپنے کہے گئے الفاظ تلاش کرتی رہے گی. آپ لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ ویسے بدتمیزی تو میں نے کی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو بدتمیزی لگی ہے تو تمیز کے دائرے میں کہہ دیتا ہوں. کیا میری ہمسفر بن کر بڑھاپے تک میرے ساتھ چلنا پسند کریں گی؟ کیا میرے بچوں کو اپنے جنازہ اٹھانے کا شرف بخشنا پسند کریں گی مس پریا؟ اللہ اللہ، کیسے انسان ہیں آپ؟ اس کی بات سنتے ہوئے اختیار اپنا منہ پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگی، جبکہ اس کے انداز پر محفوظ ہوتا ہنسا. لگتا ہے آپ ترکش ڈرامے دیکھتی ہیں. دیکھیں مسٹر جنید، رضا نام ہے میرا. اس کی بات کاٹ کر اپنا تعارف کروانے لگا. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا نام ہے. جو میری بات سنے دوبارہ مجھ سے اس قسم کی بات مت کیجیے، کیونکہ میں کسی کی بیوی ہوں. اسے سے کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کے جملے پر جنید بس اپنا منہ کھولے کر رہ گیا. اتنی کم عمر میں لڑکی شادی شدہ ہو گئی، اسے اندازہ نہیں تھا. رامش نے منع کیا تھا نا بیٹا، پھر بھی تو اس کے پیچھے گیا. اپنے پیچھے سنائی دیتی مارج کی آواز پر وہ چونک کر مڑا اور اسے دیکھتے ہی سر آہ رکھ گیا. مشکل سے ایک لڑکی پسند آئی تھی، وہ بھی شادی شدہ نکلی. یہ بات جانتے تھے؟ بالکل. اس کے سباب میں ہلتے سر کو دیکھتے ہوئے جنید نے اپنے شانے اونچائے. خیر، یہ ایک لڑکی پر دنیا ختم تھوڑی ہو جاتی ہے. میں کسی دوسری کو ڈھونڈ لوں گا. کون سا سال چل رہا ہے؟ 2025. اچھا تو میرے بات لکھ لے لالا. 2025 کے اندر اندر امی کی بہو ڈھونڈ کر دکھاؤں گا. اس کے جوش سے کہنے پر مارج نے ہنستے ہولے سے اپنا سر ہٹایا، اسے ساتھ لیے وہاں سے چلا گیا. رخصتی ہوتے ہی تمام گاڑیاں خان حویلی کی جانب روانہ ہوگی. جہاں پہنچتے ہی پھر سے رسموں کا سلسلہ شروع ہو گیا. ہنسی مذاق مختلف رسمیں.
آج کے دن کبھی نہ بھولنے والا خوبصورت دن تھا۔ خان حویلی میں گونجتی آوازیں، شور شرابہ اور وہاں چلتے گانوں کے وہ نوک جھوک ان کی خوشیوں کا صاف اعلان کر رہے تھے۔ گھنٹے 2 گھنٹے تک مختلف رسموں کا سلسلہ چلتا رہا، جس کے بعد تھکن سے چور سب دونوں کو ان کے کمرے میں پہنچانے کے سونے کی نیت سے اپنے اپنے کمرے میں جانے کے چلے گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے کمرے کے دیکھتے ہی اسے اپنے دونوں نمونے یاد آئی جو رسموں کے دوران ہی سو گئے تھے، اس لیے وہ نیچے بھی جان کے کمرے میں سلا کر واپس رسموں میں شامل ہو چکی تھی۔ انہیں لے کر آنے کی عرصے واپس باہر جانے لگی۔ جب کمرے میں داخل ہوتے مارج اس کی حرکت کو ناکام بنا گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ بچوں کو لینے جا رہی تھی۔ بچے اس وقت اپنی دادی کے پاس ہیں، سکون سے سو رہے ہیں، انہیں تنگ مت کرو۔ اس کی چڑی سے بڑی کلائی اپنی گرفت میں لیتے ہوئے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کیا۔ تو پھر آپ کو تنگ کروں شوق سے؟ اس بات کے لیے میں تمہیں کبھی منع نہیں کروں گا، میں جانتی ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ میری ہر بات مانتے ہیں۔ جیسے اس وقت میں کہوں گی مارج مجھے تھکن ہو رہی ہے، اس لیے مجھے سونے دیں، آپ مجھے سونے دیں گے؟ لب دبا کر اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے اپنی انگلی اس کی سفید گردن پر پھیرتے ہوئے کہنے لگی، ایسی حرکتیں کر کے تم مجھے سونے کی اجازت مانگ رہی ہو ہیر؟ اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں تھام کر مضبوط کرتے ہوئے کہنے لگا، میں اجازت نہیں مانگ رہی، بتا رہی ہوں مارج خان، اور مجھے پتہ ہے آپ میری بات سے انکار نہیں کریں گے، یہ بلیک میلنگ ہے ہیر۔ اس کی معصومیت سے کہنے پر ہیر نے سر ہاں میں لایا، جیسے اس کی بات کی تصدیق کی ہو۔ چلو سو جاؤ۔ اس سے اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے دور ہوتا ڈریسنگ ٹیبل کے قریب جا کر اپنی گھڑی اور برش اٹھایا، اور شور کی اتنی شرافت پر ہیر بس اپنی مسکراہٹ دبا کرے گی کہ اندر پر ان سے سیٹ کے دوپٹہ اتار کر اس نے بیڈ پر رکھا اور اس کے قریب جا کر اس کی پشت پر اپنا سر رکھ لیا۔ اب اس کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ اس کی حرکت مسکراتے ہوئے گویا ہوا، جو سمجھنا ہے چاہے سمجھ لیں۔ اس کی مدھم آواز کانوں میں پڑتے ہماری اپنا روح اس کی جانب کیا اور اسے اپنے قریب بے حد قریب کیا۔ اس کے حصار میں لیٹی فجر نے چوتھی بار نظریں اٹھا کر آدم کی جانب دیکھا، جو اسے اپنے حصار میں لیے آنکھیں مونڈے لیٹا شاید سو رہا تھا۔ آدم، آپ کہہ بھی دو، اتنی دیر سے مجھے گھوری جا رہی ہو؟ بند آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، میں تو نہیں دیکھ رہی، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، سو نہیں رہا، تمہاری نظریں بےہوبی محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے کہنے پر انگلیاں چٹکاتے ہوئے اپنے لب دانتوں تلے دبا گئی، لیکن پھر جلدی ہی انہیں آزاد کر دیا۔ کچھ بتانا تھا، میں سن رہا ہوں۔ اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سلاتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی اسے اپنے ہاتھ فجر کے لمس محسوس ہوا۔ اس کی گی حرکت کے باعث آدم نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی، اپنے مضبوط ہاتھ اس کے پیٹ پر دیکھ کر حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ او مائی گاڈ، تم سچ کہہ رہی ہو؟ لہجے میں خاص سے زیادہ حیرت تھی۔ ایسی بات میں مذاق میں کیوں کہوں گی آدم، سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کی جھکی نظریں اٹھا کر اس کی جانب کہنے لگی، اس کی بھیگی نظریں دیکھ کر چہرے پر دھیمی مسکراہٹ سجائے اپنا نرم ہاتھ اس کی گال پر رکھ لی تھی۔ آپ خوش ہیں؟ ہاں ہاں میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں، ایسا لگ رہا ہے میری زندگی میں موجود ساری کمیاں آج ختم ہو گئی ہیں۔ تمہارا بہت شکریہ، مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اس سختی اپنے حساب میں قید کی بھیگی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آج واقعی لگ رہا تھا اس کی زندگی کی ساری کمیاں ختم ہو گئی ہیں، زندگی کے سارے غم وہ جیسے اب بھول چکا ہے تھا۔ ہیر کے نہ ماننے پر اس نے ایک مرتبہ یہ شکوہ کیا تھا کہ اسے کیوں نہیں ملی، لیکن آج سمجھ آیا تھا ایسے کیوں نہیں ملی، کیونکہ آدم مرزا کی زندگی میں فجر جو رکھی ہوئی تھی، چاہنے سے چاہنے جانے کا احساس زیادہ خوشگوار تھا۔ آج اسے یہ احساس بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے کسی کو چاہا، لیکن اس سے کہیں زیادہ شدت سے کسی نے اس کو چاہا۔ وہ واقعی اپنے نام جیسی تھی اور آدم مرزا کے لیے وہ اب واقعی سن شائن بنتی جا رہی تھی۔ اس کی گرد موجود سارا اندھیرا، ساری باتیں جو آج تک اسے خود میں قید کی ہوئی تھی، وہ ساری باتیں فجر سمیٹتی جا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتی پھولوں کی مہک نے اس کا استقبال کیا اور سیاہ نظریں دوسرے پر ہی بیٹھ کے وسط میں بیٹھی روحا پر جکری۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر داخل ہو اور اسی قریب جا کر بیٹھ گیا۔ تو روحا میڈم، مجھ سے شرما رہی ہو؟ اپنی موجودگی باعث اس کے چہرے پر بکھری شرم و حیا کو دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں کہنے لگا، میرے خیال سے اس موقع پر ہر لڑکی کو شرم آتی ہے رامش۔ اس کی بات سنتے ہوئے اپنی شرم و حیا کی طرف رکھ کے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جیسے سنتے ہی وہ روحا زور سے ہنسا، مجھے نہیں معلوم، میرے سامنے ایسا کوئی موقع پہلی مرتبہ آیا ہے۔ بیڈ سے اٹھ کر اس نے بیڈ سائڈ ڈرا سے ایک چھوٹا سا سرخ مخملی باکس نکالا، اسے کھول کر اندر موجود ڈائمنڈ رنگ نکال کر اس کے ہاتھ تھامتے اس کی مہرتی انگلی میں پہنا دی۔ ایک چھوٹا سا تحفہ، بہت پیاری ہے۔ اپنی انگلی میں چمکتے اس موتی کو دیکھتے ہوئے اختیار کیا اٹھی، ویسے تمہارے لیے میرے پاس ایک اور تحفہ بھی ہے کیا؟ اس کی حیرانی سے پوچھنا رامش بنا جواب دیے بیڈ سے اٹھا اور اپنی وارڈروب سے ایک جامنی رنگ کا فائل نکال کر واپس اس کے قریب آیا۔ کمپنی کے تمام عہدیداروں کی رضامندی کے بعد میں تمہیں
خان انڈسٹری میں 20% کا پارٹنر بنا چکا ہوں۔ اس کے چہرے پر بکھرتی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے مزید گویا ہوا، جب تمہیں نوکری کی تلاش تھی اور میں نے ہر طرف سے تمہارے راستے بند کروا دیے تھے، تب تمہاری ذہن میں یہ بات میرے لیے آئی تھی۔ اب اس وقت اس بات کا کیا مطلب؟ کے چھپکائے ہوئے مزید حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ بس جاننا چاہتا ہوں، مجھے آپ پر بہت غصہ آیا تھا۔ مجھے لگا تھا آپ سب مجھے تکلیف دینے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ میں آپ سے بہت دور چلی گئی تھی۔ میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دے سکتا رہا، کیونکہ میں تمہاری تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ میں جانتا تھا تم ایک خودمختار لڑکی ہو، لیکن میں یہ جانتا تھا کہ دنیا ایک اکیلی لڑکی کو سکون سے جینے نہیں دیتی۔ ایک لمحے کا وقفے کے درمیان میں خاموشی لی، لیکن بات کا سلسلہ پھر وہیں سے شروع کیا جہاں سے رکا تھا۔ جانتا تھا تم جہاں جاؤ گی تمہیں ایسے ہی لوگ ملیں گے جو تم پر اپنی غلیظ نظریں ٹکائے بیٹھے ہوں گے۔ بس اس لیے ہمیشہ تمہارے گھر کے باہر گارڈ کو کھڑا کر رکھتا تھا، اسی لیے میں نے تمہیں اپنے آفس میں جاب پر رکھا تھا، کیونکہ اس طرح تم میری آنکھوں کے سامنے رہتی۔ جتنا ہو سکتا تھا تمہیں اس دنیا کی سرد گرم سے بچانا چاہتا تھا۔ اسی طرح میں تمہاری خواہش بھی پوری کر دینا چاہتا تھا۔ کیسی خواہش؟ تم ہمیشہ کہتی تھی نا تم نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے، اپنا نام بنانا ہے، تو بس میں اتنے وقت سے تمہیں آفس سے کاموں سکھا کر اور سمجھا کر تمہاری ٹریننگ کروا رہا تھا کہ جب تم اس قابل بن جاؤ گی تو تمہیں یہ تحفہ دے دوں گا۔ جامنی فائل اس کی جانب بڑھاتے ہوئے سادہ لہجے میں کہنے لگا، لیکن رامش میں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی، تو میں کس کے لیے ہوں؟ جانے رامش میں مدد کر دوں گا نا تمہاری ہر چیز میں۔ اس کے چہرے اپنے ہاتھوں میں بھرے ہوئے نرم لہجے میں گویا تھینک یو کی پلکیں جھکا کر وہ دھیمی لہجے میں کہنے لگی، جسے سنتے ہی مسکراتے ہی اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کیا۔ تو اب مجھے اجازت ہے؟ اس کے پوچھنے پر بھی مسکراہٹ دباتی وہ اپنا سر نفی میں ہلا کے کیوں نہ چاہتے ہوئے ادا کیا گیا اخلاص و خاصا لمبا کھینچ کیا تھا، جبکہ اس کے انداز پر اس بار اس نے اپنی مسکراہٹ ضبط نہیں کی، کیونکہ میں جانتی ہوں آج کی اس رات آپ میرے ساتھ سب سے پہلے شکرانہ ادا کریں۔ ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں۔ ویسے تمہیں تو یہ کام کرنے بھی چاہیے، مجھ جیسی نعمت تمہاری زندگی میں جو شامل کر دی گئی ہے۔ وہ شرارتی انداز میں کہہ رہا تھا، لیکن اس کی بات پر وہ اقرار کیے بنا نہیں رہ سکی۔ رامش خان واقعی اس کی زندگی میں کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے اپنے ہم سفر کے ساتھ نماز ادا کی تھی۔ چند قدموں پیچھے کھڑی وہ اپنی محرم کے ساتھ پہلی مرتبہ نماز ادا کر رہی تھی۔ نفل ادا کر کے وہ کتنی دیر تک ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھائے اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہی۔ اس سے شکر کے سجدوں کے لیے یہ رات کم محسوس ہو رہی تھی، بلکہ اب تو زندگی بھی اس چیز کے لیے کم محسوس ہو رہی تھی۔ اور جانتی تھی اگر ساری زندگی وہ شکر کے سجدوں میں گزار دیتی تب بھی ان نعمتوں کا، ان کرم کا نوازی کا ٹھیک سے شکر ادا نہیں کر سکتی جو اس کے رب نے اس پر کی تھی۔ ہاتھ چہرے پر پھیر کے اس نے رامش کی طرف دیکھا جو مضبوط ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھائے آنکھیں مندے بیٹھا تھا۔ اپنی جان نماز دے کر کے اس نے ایک جانب رکھی اور قریب بیٹھ کر اپنا سر اس کی کندھے پر رکھ کر اپنی آنکھیں موڑ گئی۔ چند لمحے بعد اسے اپنے سر پر ایک لمس اور ہاتھوں پر گرفت محسوس ہوئی۔ یقیناً دعا پوری مانگ چکا تھا۔ آنکھیں کھول کر اس نے اپنی نظریں اٹھائی، اس کی داڑھی پر ہاتھ رکھتے اس کی داڑھی کو اپنے لبوں سے چھو گئی۔ شکریہ مجھے اتنا اچھا ہمسفر دینے کے لیے، شکریہ زندگی کے ہر موڑ پر میرے ساتھ دینے کے لیے، شکریہ میری بے رخصی سہتے ہوئے مجھے پیار دینے کے لیے، اور شکریہ خود کو تحیات میرے نام بنانے کے لیے۔ اس کے اظہار پر رامش خان کے لب دلکشی سے مسکرائے، ہوٹوں پہ جیسی کبھی نہ جدا ہونے والی مسکراہٹ نے مسیرہ کیا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے جانماز ایک طرف رکھی اور اس کے نرم ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا، ان پر اپنے لب رکھے۔ تم تحیات کہہ رہی ہو روحا، میں تو قیامت تک خود کو تمہارا بنا چکا ہوں۔ تمہارے سوا کبھی کسی کی خواہش نہیں ہے مجھے، اور نہ ہی اس جہاں میں نہ اس جہاں میں، بس خواہش ہے تو تمہارے ساتھ، چاہے تو فقط تمہارا۔ مجھے تو کوئی حور نہیں چاہیے، بس مجھے اپنی روحا خان چاہیے۔ اس کے چہرے پر جھکتے ہی اس کے ہر نقش کو اپنے لمس سے مہکاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا، اور اس کا کہا گیا ہر لفظ روحا کو اپنے دل میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ تو اب اجازت ہے؟ اس کے کہنے پر وہ سر جھکا کر کھلائی، چاہے جس بات کتنے ہی بے غلام ہو جاتے، سامنے کھڑے شخص کا ضبط آخری حدوں کو چھو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ تو طے تھا رامش خان کبھی اس کی اجازت کے بنا اس کے قریب نہیں آنے والا تھا۔ میں آپ کو کیوں کر انکار کریں گی رامش، سر تا پیر آپ ہی کی ہوں، میں مکمل طور پر فقط آپ کی ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اس کے سینے پر اپنا سر رکھے اسے اجازت دے گی تھی، اور اس کی اجازت سے جانب سے ملتے ہی رامش خان ضبط کے پیرے توڑتا اسے ہر طرح سے اپنا بناتا گیا۔ اور یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنی لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر، کہ ابھی 2 جوڑیاں رہتی ہیں ان کے درمیان کیا ہو رہا ہے وہ دیکھیں گے آگے چل کے۔